अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं नॉवेल उसरा की एपिसोड 9 और हमारा ये 8 एपिसोड का सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है यार। पता है इतनी मज़े की स्टोरी है ना फ्रेंड्स। इसकी राइटर हैं हुस्ना हुसैन, बहुत अच्छा लिखते हैं वाकई में। मैंने हुस्ना हुसैन की पहली तहरीर पढ़ी है पर कमाल लिखा हुआ है। इतनी अच्छी कोई स्टोरी और लास्ट वाली एपिसोड तो इतनी अच्छी थी ना बिलीव मी, मैं तो हंस हंस के मेरे पेट में दर्द होने लगे। मैंने कहा अल्लाह इतना अच्छा लिखती है ये इतनी हैरत भी हो रही थी ना कि यार अच्छा ऐसे 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 स्टोरी को भी घुमाया जा सकता है, इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स ये स्टोरी और मेरी तरफ से 100% रेकमेंड है। हम लोग इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड 9 और आप 8 एपिसोड तक सुनने के बाद आइएगा यहाँ पर ताकि आपको आगे की स्टोरी और ज़्यादा अच्छी लगे। मुझे नहीं पता चल रहा कि आगे कितना हंसने वाली है, रोने वाली है। अच्छा इस स्टोरी का ना यही सीन है, साथ साथ हंसना है साथ साथ रोना है। दुख 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 भी बहुत ज़्यादा है और उसके बाद शरारतें और हंसी मजाक और इस तरीके का भी जो सीन है ना वो भी साथ साथ चल रहा है। फर्स्ट एपिसोड से लेकर 8 एपिसोड तक यही सीन है। और उफ खुदाया पिछली एपिसोड में मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मैं इतनी कंट्रोल कर रही थी अपनी हंसी को पर हो ही नहीं पा रही थी। मतलब ऐसे ऑटोमेटिकली वो जैसे फव्वारे वाली हंसी होती है ना, इस तरीके की हंसी छूटती जा रही थी। तो बस हम लोग स्टार्ट करते ताकि अगर आप लोगों ने भी हंसना हो तो आप लोग मेरे साथ हंस सके। रेडी सेट गो। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब रोने की आवाज सुनकर इसकी आंख खुल गई। आवाज जन्नत की थी। वो तेजी से उठकर बाहर आया। सामने ही डॉक्टर मुस्तफा इसे बाहों में भरे सीढ़ियों पर बैठे थे। वो जोर से गिरा, ऊपर से इसका सर फटा, इतना खून बह रहा था। बाबा। हिचकियों के बीच बमुश्किल अल्फाज अदा करती शिद्दत से रोती जन्नत इसके ऐन सामने थी। दम साधे वो अपनी जगह खड़ा रह गया। गुड़िया, वो सिर्फ एक हादसा था, गलती से हुआ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। डॉक्टर मुस्तफा इसकी पुष्ट सहलाते हुए इसे समझा रहे थे। हमें मारेंगी बाबा। खौफ और वहशत अंग अंग से यहाँ थी। वो बाकायदा कपकपा रही थी। बाबा, हसनैन मर गया। उन्होंने भींच कर इसे खुद से लगा। श्श, कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ ख्वाब था बेटा। बात करते करते इनकी नजर नींद तारीकी में फारिस पर पड़ी। नहीं बाबा, अम्मी आई थी, अम्मी मार रही थी। वो बिलक बिलक कर रोए जा रही थी। हम सुबह मोनी के घर जाएंगे, नीलम से मिलने, पार्क भी जाएंगे, खिलौने भी खरीदेंगे। अभी आप सो जाएं। इसकी पुष्ट थपथपाते हुए इसे बहला रहे थे और जाने क्या कुछ पढ़ पढ़कर इस पर फूंक रहे थे। शिद्दत से रोते रोते सिसकते वो यकायक पुरसुकून होने लगी थी। फारिस दरवाजे में ही खड़ा इन्हें खामोशी से देखता जा रहा था। जब वो पुरसुकून होकर सो चुकी तो इसे कमरे में सुलाकर वो नीचे आ गए। वो राहदारी में खड़ा था। इन्हें किचन में जाता देख कर इनके पीछे चला आया। सब खैरियत है? इसकी समझ में नहीं आया ये बात कैसे शुरू करे। हाँ, पानी पीने के बाद उन्होंने खाली ग्लास में इस पर रखते हुए गहरा सांस लिया। जन्नत ठीक है? इसे जाने क्यों फिक्र हो रही थी। हाँ वो ठीक है, बस नींद में डर गई थी। अगले कई लम्हों तक तेज हवाओं का शोर इनके माबैन खामोशी में मुखल होता रहा। फिर उन्होंने मुख्तसर लफ्जों में इसे सब कुछ बता दिया। वो जन्नत को कब और यहाँ क्यों लाए थे और इनके साथ क्यों रह रही थी। वो इतना रो क्यों रही थी। फारिसी ने सुनते हुए अपनी जगह साकित खड़ा रहा। जन्नत को देखकर बिल्कुल नहीं लगता था वो कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। गो कि वो बता रहे थे कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास इसका 6 माह से इलाज चल रहा था और अब वो पहले से बहुत बेहतर थी, मगर फिर भी वो हैरान हुआ था। जो भी हुआ नासमझी में हुआ, मगर बेटी जन्नत का कसूरवार समझती है इसे, बहुत नफरत करती है इससे। वो बोल रही थी तो लहजे में दर्द पन्हा था। अगर मेरी अपनी औलाद ऐसा ना कर रही होती तो शायद मैं कभी नहीं मानता कि माएँ भी ऐसा कर सकती हैं। अपनी बात खत्म करके वो कर्ब से मुस्कुराए और उठ खड़े हुए। सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। इसका कंधा थपथपा कर वो चले गए, मगर फारिस वजदान कितनी ही देर तक अपनी जगह खड़ा रहा। इसकी आंखों में जन्नत का हंसता मुस्कुराता चेहरा था और कानों में सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। जिन खुशकिस्मत तरीन बच्चों के साथ वो अपने नसीब का मवाजना करके खुद को बदकिस्मत तरीन गर्दान रहा था, इनमें एक हंसता मुस्कुराता वजूद तो बिल्कुल इसके जैसा था। ठुकराया हुआ, नफरतों से घिरा हुआ, नामुकम्मल और अधूरा सा, मगर फिर भी खुश, मुतमईन और पुरसुकून। अगले दिन वो फिर से हशाश पशाश चेहरे के साथ घर के मेन गेट के सामने खड़ी थी। इतनी खुश और आंखों में इतना सारा इंतजार समोए, जाने क्यों वो नजरें चुरा गया। वो भागकर इसके पास आए। आवाज बुलंद थी। इतना लंबा गुड मॉर्निंग कहकर बैग की स्ट्रिप पर गिरफ्त जमाए इसके आगे आगे चलने लगी और मामूल की तरह रास्ते में कहीं से मोनी, कहीं से काका, कहीं से टीपू और शाका मिल चुके थे। इन्हें बड़ी हैरत हुई कि आज फारिस ने इन्हें सब तल कुछ नहीं कहा था और ना ही ऊंचा बोलने से मना कर रहा था। वो शोर करने पर इन्हें टोक भी नहीं रहा था।
یہ ایک انہونی تھی اور وہ اس انہونی پر بڑے خوش ہوئے تھے، مگر یہ خوشی نے زیادہ دیر تک راس نہ آئی۔ بھاگتے کھیلتے جنت اس قدر زور سے گری کہ کسی پتھر سے رگڑ کھا کر اپنا گھٹنا چھلوا بیٹھی۔ تکلیف کی شدت سے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں تو مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ اتنی سی چوٹ لگنے سے کوئی نہیں مرتا، اس نے نرمی سے کہا۔ میں تو مر جاتی ہوں۔ فارس اپنی جگہ تھم گیا، ٹھہر گیا۔ ذرا سی نظریں اٹھا کر اس نے جنت کو دیکھا۔ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل چکی تھی، آنسو سے چہرہ تر اور لال ہو رہا تھا۔ درد صرف ایک گھٹنا چھلنے کا نہیں تھا، درد صرف کسی ایک زخم کا بھی نہیں تھا۔ اس نے جیب سے ٹیشو نکال کر اس کے آنسو صاف کیے، بازو سے پکڑ کر اس کے کپڑے جھاڑے، پھر اس کی پشت کے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ آؤ گھر چلے۔ گردن میں بازو حمائل کرتے وہ پشت پر سوار ہو گئی۔ کچھ دیر تک وہ اس کی سسکیاں سنتا رہا، پھر وہ چپ ہو گئی۔ مونی، کاکا، شاکا، ٹیپو بڑی ہی سوگواری کے عالم میں ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر زخم صاف کر کے سنی پلاس لگانے کے بعد وہ پھر سے اور ویسے ہی چہکتی پھر رہی تھی جیسے اسے کبھی چوٹ آئی نہیں تھی، اور وہ گمسم بیٹھا اسے دیکھتا رہ گیا۔ شیرازی مینشن کے سرسبز احاطے میں اس کے فٹ بال سے کھیلتے جنت کا مال اور اس کا بھرپور ساتھ دیتا وہ منظر مکمل تھا کہ وہ خوش تھا۔ وہ تصویر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے البم میں سج گئی تھی۔ مسکراہٹ تو وہ ہوتی ہے جو آنکھوں میں جھلکتی ہے، جو زندگی سے بھرپور لگتی ہے۔ تو فارس وجدان کی مسکراہٹ جمیلہ داؤد کے بعد جیسے اب زندہ ہو گئی تھی۔ وہ کم گو تھا، مگر وہ جنت سے باتیں کرنے لگا تھا، اس کے لطیفوں پر ہنسنے لگا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں بھاگ بھاگ کر چیزیں دیکھتی تھی تو وہ اسے روکتا نہیں تھا، قیمتی اشیاء کو چھیڑنے کی کوشش کرتی تھی تو اسے ڈانٹتا نہیں تھا، اور مدت خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کا بدلاؤ دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی مسکرا دیتی، کبھی فارس کے تاثرات سے محظوظ ہونے لگتی۔ جنت ایک تنگ کوٹری میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسی تھی۔ اس کی موجودگی سے شیرازی مینشن کے اس الگ تھلگ حصے میں جیسے زندگی لہرا دیتی تھی۔ وہ جب بھی ملنے آتی اپنا بیگ نت نئی چیزوں سے بھر کر لاتی تھی۔ ایک ایک چیز نکال کر فارس کو دکھائی جاتی۔ یہ بالوں پر ایسے لگائے جاتے ہیں اور انہیں ایسے باندھا جاتا ہے اور ایسے لپیٹا جاتا ہے۔ اس کے پاس تو کھلونا میک اپ کٹس بھی تھی۔ فارس کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر جنرل نالج سمجھ کر وہ بے دلی سے ہوں ہاں میں سر ہلاتا سنتا جاتا تھا۔ ایک بار وہ اپنی کسی نیلو آپا سے نیل پالش لے کر آئی اور فارس سے اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے ناخن پر لگوا لی۔ بعد میں ڈاکٹر مصطفیٰ سے بھی سر جھکا کر ڈانٹ سن لی۔ پھر اگلے دن وہ نیل پالش اس کے پاس امانتر رکھوا کر گئی۔ جب کبھی لگوانی ہوگی تو وہ اس کے پاس آ کر لگوائے گی، اور مدت کتنی دیر تک ہنستی رہی۔ رنگ اچھا ہے، سوچ رہی ہوں میں بھی تم سے لگوا لوں۔ آنکھوں میں شرارت سمو کر اس نے کہا۔ آپ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ فارس نے کتاب آگے کر کے اپنا چہرہ مکمل چھپا لیا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے الماری میں اس کی استری شدہ کپڑے رکھتی نہیں۔ ملاقات کی مدت 1 ماہ 25 دن تھی، اور شاید یہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت ترین مدت تھی۔ یہ اس کا خیال تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ شرارت بھرے رنگ اور مسکراہٹ بھری خوشیاں جنت کی وجہ سے آئی تھی۔ یہ اس کی اور اس کی دوستی کی صحبت کا اثر تھا کہ اب اسے ان کی باتیں، شرارتیں، لطیفے اور کہانیاں سمجھ میں آنے لگی تھی۔ کسی مزاحیہ بات پر اب اسے ہنسی آ جاتی تھی، کسی انوکھے قصے کو وہ انجوائے کر لیا کرتا تھا۔ اب جب وہ چاند پر کسی چرخا کاٹتی بڑھیا کا ذکر کرتے تو وہ فوراً مان لیتا تھا۔ کاکا کی ٹیڈ پول مچھلیاں ہیں، ٹیپو کا گھوڑا جب بڑا ہوگا تو اس کے پر نکلیں گے، پھولوں پر پریاں منڈلاتی ہیں، درختوں کی جڑوں میں اس کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور نہر میں جل پریاں رہتی ہیں۔ وہ بہت سی پریشانیوں اور الجھنوں کے ساتھ شیرازی مینشن آیا تھا، مگر اب اسے اپنی محرومیوں کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ان بچوں کی سنگت میں وہ جیسے سب کچھ بھول بھال جاتا تھا۔ شاید خوشی ایسی ہی ہوتی ہے جو سب کا ہر غم، ہر اذیت بھلا دیتی ہے، جو آنے والے دن سے متعلق خوش گمانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ احساس خوبصورت تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ جینے لگا تھا۔ چھٹیاں ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا جب جنت مونی کے ساتھ ملنے چلی آئی تھی۔ کچھ دیر تک باہر کھیلتے رہنے کے بعد مونی چلی گئی تو جنت اس کے پاس آ گئی۔ تم اتوار کو چلے جاؤ گے؟ ہاں۔ کہاں جاؤ گے؟ اپنے ہاسٹل۔ کچھ دیر تک وہ تصور میں ہاسٹل کے معنی ڈھونڈتے رہے، پھر بولی، پھر تم دوبارہ کب آؤ گے؟ اپنی کتابیں بیگ میں رکھتے وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اس نے مڑ کر جنت کو دیکھا۔ شیرازی مینشن، اعظم شیرازی، سروینٹ کوارٹر میں اس کا کمرہ، ادھورا نام لیے، کسی ملازم کی یتیم بیٹی کی پہچان۔ یہ تمام اندھیرے ایک طرف اور جنت کا منتظر روشن چہرہ دوسری طرف۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں آؤں گا، اس نے کہا، اور بہت دل سے کہا، فیصلہ کر کے، ارادہ باندھ کر کہا۔ وعدہ؟ جنت کی تسلی نہیں ہو۔ وعدہ؟ پکا والا وعدہ؟ آنکھوں سے تائید چاہیے۔ وہ اسے کوئی جیتی جاگتی گڑیا لگی۔ ہاں، پکا والا وعدہ؟ وہ ہنسا، وہ کھل اٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ اور کئی خواب سج گئے۔ پھر ہم پارک جائیں گے اور پہاڑ پر بھی چڑھیں گے، اور ہاں، دور تک جائیں گے۔
اس نے فضا میں ہی ہاتھ بلند کر کے کسی تصوراتی سرزمین کی طرف اشارہ کیا. اور بہت سارا گھومے پھریں گے. مونی، کاکا، میں اور ٹیپو اور تم اور سلیم. سلیم کا ذکر کرتے ہوئے کوئی بات یاد آئی تو چہرے کے تاثرات بدل گئے. ہم سلیم کو نہیں لے کر جائیں گے، وہ بابا سے میری شکایت لگاتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے حامی بھر لی. وہ خوش ہوئی. کسی خیال کے تحت وہ رائٹنگ ٹیبل کی دراز کھینچ کر کچھ ڈھونڈنے لگا. مطلوبہ چیز نہ ملنے پر اس نے وارڈروب کو رخ کیا. اب وہ نچلے خانے میں کچھ دیکھ رہا تھا. جنت پنجوں کے بل اس کے برابر بیٹھ گئی، جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہو تو وہ بھی دیکھنے لگی کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا. اندر لکڑی کا بڑا باکس رکھا تھا جسے پورا نکال کر اس نے فرش پر رکھ دیا اور وہ چیزیں الگ کرنے لگا جو وہ تحفتاً دے سکتا تھا. حالانکہ اسے اپنے کھلونے اور بچپن کی اشیاء بہت عزیز تھی. کہانیوں کی کتابیں، ڈھیر سارے رنگ اور مارکرز، چند گاڑیاں بھی تھی جو چھوٹے سائز کی تھی اور ایک خوبصورت سا خرگوش بھی تھا. لکڑی کا باکس سیاہ رنگ کا جس پر حرف ایف کی کیلیگرافی کی گئی تھی سلائیڈ کر کے کھلتا تھا. اندر 3 ڈائریز پیک شدہ حالت میں جو کی تو رکھی تھی. اس نے یہ ڈائریز پچھلے سال کافی مہنگی قیمت پر خریدی تھی، مگر باوجود کوشش کے بھی وہ ان پر کچھ نہ لکھ سکا تھا. اس نے وہ باکس جنت کو دے دیا. بھلے سے وہ ان صفوں کو پھاڑ کر ضائع کرے یا سبق لکھ کر مست کرے یا ڈرائنگ بناتی رہے، اسے پرواہ نہیں تھی. بس وہ چاہتا تھا اس کی چیزوں کو وہ استعمال کرے. اس کے پاس تو ہر تحفہ، ہر چیز جو کہ تو ہی پڑی رہتی تھی. جنت اتنی ساری چیزیں دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئی. تم بہت اچھے ہو، بابا سے بھی اچھے. اسے جب اپنی شدید خوشی کا اظہار کرنا ہوتا تو وہ اسے نانا سے اوپر کا درجہ دیتی تھی. وہ اسے تحائف کے ساتھ ساتھ گھر چھوڑ کر آیا تو کتنی دیر تک اس کا دل بوجھل رہا. بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا. اسے خود کو ہاسٹل تک محدود کر کے شیرازی مینشن میں کبھی نہ آنے کا فیصلہ 3 سال پہلے کیا تھا، مگر اب وہ آنا چاہتا تھا، بار بار آنا چاہتا تھا. خواہش دل کی تھی، لبوں پر نہیں لائی جا سکتی تھی. نہ یہ گھر اس کا تھا، نہ لوگ اس کے اپنے تھے، نہ اس کے احساسات کی قدر تھی، نہ خواہشات کی کوئی منزلت تھی. وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا تھا، اپنے راستے خود سے نہیں چن سکتا تھا، اپنی منزل خود سے متعین نہیں کر سکتا تھا. رات کروٹیں بدلتے گزر گئی. دن کے اجالے میں بھی اس پر اداسی چھائی رہی. مکمل تیاری کے ساتھ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس نے سیاہ رنگ کی 2 گاڑیوں کو بیرونی دروازے کے سامنے کھڑے دیکھا. آغا علی جس گاڑی میں اس کا سامان رکھ رہا تھا وہ گاڑی شیرازی خاندان کے مکینوں کے زیر استعمال رہتی تھی. اس کی رفتار خود بخود مدھم ہو گئی. گاڑی کے قریب پہنچنے تک اس کے تاثرات مکمل بدل چکے تھے. وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اب دوسری گاڑی کو دیکھ رہا تھا. شیشے سیاہ تھے مگر وہ جانتا تھا گاڑی کی عقبی نشست پر کون موجود تھا. سیکیورٹی سخت تھی، اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کوئی اہم شخصیت ہی تھی. ہارون شیرازی، اعظم شیرازی، یا پھر بیٹھو. آغا علی نے عقبی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھولا تو وہ بیگ داہنے کندھے سے لٹکا اپنی جگہ کھڑا رہا. آپ کی جیپ کہاں ہے؟ خراب ہے، مکینک کو ٹھیک کرنے کے لیے دی ہے، کچھ دن لگ جائیں گے. فارس اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا. نگاہیں آغا علی کے چہرے پر جمی تھی. برابر والی سیاہ گاڑی کے شیشوں سے کسی نے اس کی طرف ایک بیزار سی نظر ڈالی. پھر ہیڈ فونز گردن پر ٹھہرا کر نوٹ پیڈ پر کچھ لکھتے ہوئے اس نے کین سے گھول بھرا. ملازموں کے بچے ان گاڑیوں میں سفر کر سکتے ہیں. اور گاڑی سے باہر عین سامنے فارس وجدان آغا علی سے پوچھ رہا تھا. جی صاحب نے اجازت دی ہے. اور صاحب نے جانے کیسے اجازت دی تھی؟ اس نے مزید کوئی سوال نہ کیا. وہ گاڑی میں سوار ہوا تو آغا علی نے مسکرا کر دروازہ بند کیا. ڈرائیونگ سیٹ پر بلیک 2 پیس سوٹ میں ملبوس ایک شخص بیٹھا تھا. پیسنجر سیٹ بھی اس کے جیسے حلیم شلیم گارڈ نے سنبھال رکھی تھی. بیکیو مرر سے ایک نظر اسے دیکھتے گاڑی سٹارٹ کر دی گئی. بیرونی احاطے سے نکل کر گاڑی مرکزی شاہراہ کی طرف بڑھی تو اس نے بلندی سے دور تک پھیلے سبزے کو دیکھا. ڈاکٹر مصطفیٰ کا مکان اسے واضح نظر آیا. اسے جنت کا خیال آیا تو وہ سوچ کر مسکرا دیا اور قسمت اسے دیکھ کر مسکرا دی. راستے جدا ہوئے، منزلیں اندھیر ہو گئی، خواب آنکھوں میں ٹھہر گئے اور کچھ منتشر ہو کر بکھر گئے. امید قائم تھی، انتظار دائم رہا، مگر گرمیوں کی وہ چھٹیاں کبھی نہیں آئیں. فارس وجدان نے جو وعدہ جنت کمال سے کیا تھا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکا اور وہ تمام کی تمام یادیں، لمحے اور اشیاء اس کے سامنے بکھری پڑی تھی، منتشر ٹوٹے بکھرے خوابوں کی طرح، کسی بھولی بسری یاد کی طرح مبہم، دھن میں ملفوف اور زخموں سے چور ہو کر. تلوار ویسی ہی مضبوط تھی، ہلکا سا رنگ اڑ چکا تھا. ووڈن باکس پرانا لگ رہا تھا. حرف ایف کی کیلیگرافی کے گرد جس پر اسٹیکر محض اس کے نشان کے طور پر رہ گئے تھے کہ انہیں اتارنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی. ڈاکٹر مصطفیٰ اور ان کی نواسی کی یادگار تصویریں وہ ووڈن فلور پر یہاں وہاں بکھیرے ہوئے تھا. وہ ہر تصویر میں ان کے کندھے سے اور کہیں سینے سے لگی کھڑی تھی اور ہر تصویر میں اس کی جاندار مسکراہٹ شہد رنگ آنکھوں سے جھلکتی نظر آ رہی تھی. اس نے 3 ڈائریز لی تھی اور ان میں صرف ایک ہی اس کے قدموں میں پڑی تھی.
اس نے ہمت کر کے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھا لی۔ وہ 7 سالہ جنت کی ڈرائنگ دیکھنے کی توقع کرا تھا، مگر ڈائری کے صفحے گزرتے وقت کی حکایتوں اور محسوسات سے پر تھے جنہیں بیان کرنے کا جنت کو کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ غم جو اسے لہو لہان کرتے تھے، وہ محرومیاں جو اسے فنا کرتی تھی، وہ تنہائی جو اس کا مقدر ہو گئی تھی، اور وہ خوف جو اس کے حواسوں پر سوار رہنے لگا تھا۔ اذیت بھرے لمحے، باتیں اور احساسات اس نے حرف بحرف درج کر رکھے تھے۔ وہ خود کو ادھورا، ناقص اور نامکمل سمجھتی تھی۔ سارے اعتراض، شکوے اس نے صفوں پر دھر دیے تھے، ہر درد کو امر کر دیا تھا، ہر دکھ کو سجا دیا تھا۔ کہیں غم رف لکھا اسے جھلکتا تھا اور کہیں موت یہ خواہش کرتی کسی عبارت سے لڑکتا تھا۔ شوہر کے گھر زندگی جہنم تھی اور ماں کا رویہ کسی ذہنی اذیت سے کم نہیں تھا۔ ایسے میں اس نے ہر جگہ نانا کو یاد رکھا۔ وہ ہوتے تو اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی، وہ دعا کرتے تو یقیناً محرومیاں ٹل جاتی، محبتیں رہ جاتی، حالات ایسے نہ ہوتے، سزائیں اتنی نہ ہوتی، نہ کردار پر بات آتی، نہ قتل کا الزام لگتا، نہ اللہ کے ارادوں پر کوئی سوال اٹھاتا، نہ کوئی تکبر کی دلدل میں اترتے ہوئے خود کو خدا کرتا۔ ہاں، وہ ایسے ہی تھے، ہر ضرب کے آگے ڈھال بن جاتے تھے، کھری کھری سنا کر لاجواب کر دیتے تھے۔ نانا یقیناً اسے بچا لیتے، کسی وادی میں چھپا لیتے، انہوں نے پہلے بھی یہی کیا تھا اور اب بھی یہی کرتے، مگر وہ نہیں تھے۔ ان کے جیسی نہ کسی کی چاہت تھی اور نہ ان کے جیسا کسی کا رویہ تھا۔ رشتوں کے معاملے میں وہ خود کو بدقسمت اور محبت کے معاملے خود کو بد نصیب سمجھتی تھی۔ وہ حرف بحرف اسے پڑھتا جا رہا تھا اور وہ خود کو لکھ لکھ کر مٹاتی جا رہی تھی۔ ڈائری کا سفر ڈاکٹر مصطفیٰ کی وفات سے شروع ہو کر برہان سے طلاق پر ختم ہو گیا تھا۔ آگے کے تمام صفحات بہت صاف اور خالی تھے، ایسے جیسے زندگی بس تھی ہی برہان تک، برہان سے طلاق اور ماں کی وفات تک، اس کے بعد آگے کچھ نہ تھا۔ اس نے بے دہانی میں کئی صفحے پلٹ ڈالے تھے، مگر کہیں بھی اس کا ذکر نہ تھا، نہ نفرتوں کی نشاندہی تھی اور نہ اذیتوں کا حوالہ تھا، ایسے جیسے اس کی زندگی میں فارغ وجدان نہیں آیا تھا، اس کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی، اسے دوسرا گھر نہیں ملا تھا۔ سطریں خالی تھیں، خالی ہی رہیں، مگر گزشتہ 5 ماہ فارغ وجدان کی آنکھوں میں سما گئے۔ وقت رک گیا تھا، منظر بدلے جا رہے تھے۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتاؤں گا تو سوچو کیا ہوگا۔ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہے جو انفرٹائل ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی۔ اپنی ذات کے قلعے میں محصور وہ اپنے آپ میں فنا ہونے لگا۔ تمہاری ایک مشکل آسان کر دیتا ہوں، جس دن میں تمہیں اس گھر سے باہر کا راستہ دکھاؤں گا، اس دن تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی کہ تم اگلے 10-15 سالوں تک گھر میں بیٹھ کر بھی اڑاؤ تو ختم نہیں ہوگی۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ دولت ملے گی تو تم بھول جاؤ گے برہان کون تھا، فارس کون تھا۔ کس قدر کوشش سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سیلف رسپیکٹ کیا اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر بیچ کھائی ہے تم نے؟ بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ ویسے تمہاری ادائیں تمہارے پہلے شوہر کے کام نہیں آئیں، میرا مطلب ہے تم اس کے ساتھ 5 سال رہی ہو، 5 سال کا اسرا کوئی مذاق نہیں ہوتا، اس کے باوجود تمہیں طلاق ہوئی۔ سینے پر کوئی ثقیل شیان پڑی تھی، تنفس بھاری ہونے لگا۔ دستک دے کر اس نے مسز شیرازی کے بیڈ روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بالکل خاموش بیٹھی تھی، آہٹ پر سر اٹھائے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زرکاش روشنی میں انہوں نے اس کا حلیہ، اس کی آنکھیں، اس کی تاثرات دیکھے اور پریشان ہو گئی۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی، چہرہ کر کے عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے یہ شادی آپ کے لیے کی تھی، میں اسے نبھانا نہیں چاہتا تھا۔ مسز شیرازی دکھ اور صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے اس سے بہت بار کہا کہ کانٹریکٹ میرج ہے، میں اسے ختم کر دوں گا۔ اس کا چہرہ آنسو سے مکمل تر ہو چکا تھا۔ اس نے کہا جب تک ممی ہے تب تک تم یہاں رہو۔ مسز شیرازی کی آنکھوں میں کرب اترا، آنکھیں دھندلا گئی۔ میں نے اسے خوف دکھایا، میں نے اسے گردن سے پکڑا تھا ممی، میں نے اسے بہت نفرت دکھائی، بہت زیادہ نفرت دکھائی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات فرش پر بیٹھ کر روتی رہی، میں آوازیں سنتا رہا مگر میں نہیں گیا، حالانکہ وہ بہت چھوٹی تھی اور روتی تھی تو میں فوراً جاتا تھا۔ وہ ان کے غصے اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر روندی ہوئی آواز میں سب کہتا جا رہا تھا۔ وہ سدرا کی شادی پر نہیں جانا چاہتی تھی، میں اسے زبردستی لے کر گیا۔ وہ میرے ساتھ واپس آنا چاہتی تھی، میں ہی اسے ان لوگوں میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اس نے مجھے فون کیا، میں نے موبائل آف کر دیا، اس نے ریکارڈنگ بھیجی، میں نے سنے بغیر نمبر بلاک کر دیا۔ یہ میری نفرت تھی ممی،
اور آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی اس نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ وہ میرا انتظار کیسے کرتی؟ وہ گھر چھوڑنے سے پہلے میرے لیے کیسے رکتی؟ میں تو کبھی نہیں رکا اس کے لیے، میں نے تو کبھی انتظار نہیں کیا۔ مسز شیرازی سے اذیت اور بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ یوں ٹوٹا ہوا تھا جیسے کبھی جڑ نہیں سکے گا، یوں بکھرا ہوا تھا جیسے کبھی سمٹ نہیں سکے گا۔ لیکن آپ میرا یقین کریں، اس نے مسز شیرازی کے ہاتھ تھام لیے۔ میں کوشش کر رہا تھا، مجھے خود نہیں پتا، لیکن میں بدل رہا تھا ممی، میں اسے اپنا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے وہی 7 سالہ فارس ہو گیا تھا جو اپنی ہی کہتا جا رہا تھا۔ وہ روتا جا رہا تھا، ایک ایک کر کے سارے شکوے ان کی ہتھیلیوں پر دھرتا جا رہا تھا، سارے غم سنا دیتا تھا، ساری محرومیاں دکھا دیتا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھرتی تھی تو وہ پرسکون ہو جاتا تھا، مگر آج ان کے سینے سے لگ کر بھی وہ بے سکون رہا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، میں دوبارہ محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا دل ممی، میرا دل۔ وہ اپنی تمام تر ہمت اور چٹان حوصلے کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسے باہوں میں سمیٹتے سمیٹتے وہ خود بھی آبدیدہ ہو گئی۔ اس کے آس پاس اب صرف اندھیرے تھے اور ماضی تھا، جنت تھی اور اس کا رویہ تھا، اس کی امید تھی، اس کا یقین تھا، کتنے مان سے وہ اس کا ہر کام کرتی تھی، کتنی امید سے اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اور کتنے صبر سے وہ اس کی ہر کڑوی کسیلی بات سہ جاتی تھی۔ اسے یقین تھا وہ بدل جائے گا، اسے یقین تھا وہ اس کا پتھر دل موم کر لے گی، اور جب یقین اثر کرنے لگا تھا تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے طلاق اور کانٹریکٹ میرج کا ذکر ختم کر دیا تھا، مگر اس کے ذہن سے نہ نکال سکا۔ اپنے فیصلے بدلنے لگا مگر اپنے ارادوں سے آگاہ ہی نہ دے سکا۔ اس کی ہر عنایت سزا اور ہر مہربانی انتقام ہو گئی، اور وہ چاہ کر بھی اس کی غلط فہمی دور نہ کر سکا۔ معاملات دل کے تھے اور دل تک رہ گئے، لفظی اظہار تو کہیں بھی نہ تھا، نہ اعمال سے امید ظاہر ہوئی تھی۔ وہ جو خود اپنے احساسات سے بے خبر رہا تھا، اسے خبر کیسے دیتا؟ وہ جو خود مایوسی کے دلدل میں دھسا ہوا تھا، اسے امید کیسے دلاتا؟ وہ ایک انعام تھی، بے شمار خسارے اور نقصانات کے بعد اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ اس کا نصیب تھی، اس کا رزق، اس کی راحت، اس کا سکون، جسے وہ اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھا تھا۔ خود احتسابی کی 2 دھاری تلوار پر قدم دھرتے ہوئے وہ واپس پلٹ رہا تھا، مگر پیچھے ایک نہ ختم ہونے والی خلش اور کسک کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ کبھی تمناؤں کے راستے پر نکل پڑو تو خیال رکھنا، ہوائیں، بادل، فضائیں، موسم، خیال، چہرے بدل بدل کر تمہیں ملیں گے، تو لمحہ لمحہ بدلتے رنگوں کے شوق دھوکے میں نہ آ جانا۔ کبھی جو چاروں طرف تمہارے کرن کرن اپنا خواب سا بدن نکھارے، زمیں پہ اترے تو دھندلکوں میں سما نہ جانا۔ کبھی جو آنکھوں میں چاند ہنس ہنس کے چاندنی کا خمار بھر دے، تو اپنی آنکھیں کہیں خلا میں گنوا نہ آنا، کہ یہ نہ ہو پھر جو خواب ٹوٹے دھنک دھنک کا سراب ٹوٹے، کہ جسم و جاں پہ عذاب ٹوٹے، اور تم بمشکل لرزتے ہاتھوں سے کرچی کرچی بدن سنبھالے، کہیں بلندی پہ چڑھ کے رستی ہوئی نگاہوں سے واپسی کے نشان ڈھونڈو، اجڑا گیا جو جہاں ڈھونڈو۔ کبھی تمناؤں کے راستے پہ نکل پڑو تو خیال رکھنا، کہیں سے خالی پلٹ کے آنا، بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی، منظر دھندلا سا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے پیشانی کو چھوا، پھر آنکھوں کو مسلا۔ چند لمحوں بعد ہسپتال کا کمرہ مدھم نیلگو روشنی میں نمایاں ہوا، قطرہ قطرہ رگوں میں سرایت کرتی ڈرپ، کئی خاموشیاں اور سناٹے لیے بند کھڑکیوں سے جھانکتی اداس شام۔ پلکیں جھپکا کر اس نے گہرا سانس لیا، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، آنکھوں میں جلن تھی، سر بھاری تھا۔ سامنے کرسی پر صابرہ بوا تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، اسے ہوش میں آتا دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کس قدر کوشش سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما، پیشانی چومی، اسے بھینچ کر خود سے لگایا۔ وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں ان کے سینے سے لگی سوچے جا رہی تھی تو بس یہی کہ وہ یہاں کیوں اور کیا کر رہی ہے اور کیسے موجود ہے۔ دھند مٹ رہی تھی، اندھیرے جھٹ رہے تھے، منظر واضح ہو رہا تھا۔ دماغ کی تاریک رنگوں میں ایک روشنی سی پھیل گئی۔ مین روڈ پر دوڑتی گاڑیوں کا شور اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ موسلادھار بارش کے تصور سے وجود ایک بار پھر لرزا ہوا۔ اس نے اسٹور پر کسی لڑکے سے موبائل لے کر سلیم کو فون کیا تھا۔ وہ اسلام آباد میں پوسٹڈ تھا، اس کی پکار پر بھاگا چلا آیا تھا۔ وہ پورا دن اس کے گھر اس کی بیوی کے پاس رہی تھی۔ طبیعت پہلے سے خراب تھی اور کچھ بارش کا بھی اثر تھا کہ اسے بخار نے آ لیا، مگر وہ ان کے بے حد اصرار پر بھی ہاسپٹل جانے کو تیار نہ ہوئی۔
اور نہ ہی کچھ کھانے کو رضامند ہوئی۔ صورتحال کے پیش نظر سلیم نے صابرہ بوا سے فون پر رابطہ کرا کے ان کی ٹکٹ شام کی کروا دی تھی۔ اس سے بس کا وہ مشکل ترین سفر یاد آیا، تاریکیوں میں گھر اور وہ شوق دن یاد آئے، انگاروں پر لوٹتا وجود، جلتی ہوئی ویران آنکھیں، کپ کپاتی انگلیاں، روتا تڑپتا دل، انگ انگ میں اترتا اضطراب۔ صابرہ بوا کے گھر پہنچتے ان کے سامنے آنے تک اور پھر کسی بے جان وجود کی طرح ان کی باہوں میں سما جانے تک اسے سب یاد تھا۔ اس کے بعد جب سر چکرایا تھا اور اندھیرے چھائے تو چیخ و پکار سنتے اسے گمان ہوا تو بس اس امر کا کہ اب وہ مرنے والی ہیں، مگر وہ مری نہیں تھی۔ اس کی سانسیں ہنزو چل رہی تھی، دل ہنزو دھڑک رہا تھا، کیفیت یوں تھی جیسے وہ لمبی بیماری سے اٹھی ہو۔ کیا انجام اب کسی نئے آغاز سے جڑ چکا تھا؟ آنکھوں میں کرب لیے اس نے نظر اٹھا کر صابرہ بوا کو دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لبوں کو جنبش دی، آواز حلق سے نہ نکلی، آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ صابرہ بوا نے ایک دم سے آپ دیدہ ہو کر اس کا زرد چہرہ ہتھیلی میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اب وہ کچھ کہہ رہی تھی، وہ سرخ پڑتی خالی ویران آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سماعت میں پڑتے الفاظ اسے مجسم کرنے لگے، دھڑکن تھمنے لگی، تنفس بھاری ہوا، آنکھیں پتھرا گئیں۔ ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کر کے اسے کندھوں سے تھام کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اب اسے رپورٹ دکھا رہی تھی۔ دماغ پہلے معاف تھا، حواس چل رہے، لفظ عدم اور آواز سامت رہی۔ محرومیوں کے بوجھ تلے فنا ہوتا وجود یقین اور بے یقینی کے درمیان معلق ہو گیا۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا، اس نے اپنا آپ چھڑا لیا۔ وہ گہرے صدمے سے گزر رہی تھی۔ صابرہ بوا کو ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا، ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ مذاق تھا نہ مزاح، ایک خبر تھی، بشارت تھی۔ انہوں نے رپورٹ سامنے رکھی کہ خود دیکھے، خود سمجھے، یہ سراب نہیں تھا، خواب بھی نہیں تھا۔ اور اس نے دیکھا، اپنی ان ویران آنکھوں سے دیکھا، پلکیں جھپکا کر اور دھڑکنوں کو تھام کر دیکھا۔ 5 سالوں تک جو رپورٹ منفی تھی وہ مثبت ہو کر سامنے تھی۔ 5 سالوں تک جو محرومی تھی، ساتھی تھی، وہ انعام ہو کر واضح ہوئی۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، منجمد، بے حس، بے جان، پتھرائی ہوئی نگاہوں سے زندگی کو کھوجتی، سانسوں کو جوڑتے ہوئے، ایک بے جان کاغذ کو کپ کپاتی انگلیوں میں دبائے ہوئے۔ تم بانجھ جنت اور بانجھ عورت ایک مرد پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ گلدان ٹوٹ گیا تھا، کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے تھے، وہ ایک مکمل تصویر پرزوں میں بٹ گئی تھی۔ جنت نہیں، جنت میرا بچہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اب بھی، اور اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وقت پلٹنے لگا، صفحے الٹنے لگے، حکایتیں صبح ہو گئی، دن تاریک اور تاریک راتیں صفا ہو گئی۔ یہ ایک کاغذی شادی ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ تک محدود رہے گی۔ اب تم حق مہر کی رقم اپنے پاس رکھ سکو گی؟ اس نے پل کے جھپکائے، سرخ ڈوروں میں کرب ہلکورے لے کر اٹھا، آنسو رواں ہو گئے۔ کچھ محرومیاں عطا کا ایک روپ ہوتی ہیں جنت، اللہ کی کن کی منتظر، اپنا روپ بدلنے کو ہر لمحہ مستعد۔ اصل امتحان تو اس مدت کا ہے جو اس محرومی میں گزاری جاتی ہے۔ اس دوران ہمارے صبر کو جانچا جاتا ہے، ہمارے شکر کو پرکھا جاتا ہے، ہمارے ایمان کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ اللہ! پورے وجود پر ایک لرزہ ستاری ہوا، آنکھوں سے وحشت اتر گئی، سانسوں سے وزن ہٹ گیا۔ جنہ، بچے! صابرہ بوا نے اسے کندھوں سے تھاما ہوا تھا، وہ اسے پکار رہی تھی مگر وہ ان کو سن ہی نہیں رہی تھی۔ مانگتی رہو اور دیکھتی جاؤ، اللہ کی مرضی سے تمہاری جولی میں کیا گرتا ہے، جو گرے اسے بخوشی اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکتی کیوں نہ ہو۔ پردوں کی در سے جھانکتی سورج کی تیز روشنی، مسز شیرازی کا مسکراتا چہرہ، بے شمار کلر ٹیوبز، کینوس اور پینٹنگ، حنزہ کی پینٹنگ، اسرا کی پینٹنگ، ہر اسر کے ساتھ یسرا ہے، اور یہ یسرا کیا ہے؟ اگلی بار میں اس کا جواب دوں گی آپ کو۔ یکا یک منظر بدلا۔ تمہاری فارغ سے شادی میری وجہ سے نہیں ہوئی، نہ ہی تمہاری خالہ کی وجہ سے، یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا۔ نصیب، نصیب! ہر طرف ایک ہی گونج تھی، ایک ہی صدا۔ اس ایک لفظ نے اسے کتنا ڈرایا تھا، کتنا رلایا تھا۔ آن کی آن میں اب کتنا معتبر، کتنا منفرد، کتنا بدی انوکھا ہو گیا تھا۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی کی انتہا گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ اور اس کا انعام کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے تب بھی سوچا تھا اور اب بھی سوچ رہی تھی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی یہ انعام اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔
اب بھی نہیں آ رہا تھا، بالکل بھی نہیں۔ جنا بچے، اس نے سر اٹھا کر روتی سی سکتی نگاہوں سے صابرہ بوا کو دیکھا۔ یقین اور بے یقینی کے عالم میں اندر ہی اندر ٹوٹتے بکھرتے ہوئے، خود اذیتی کی دلدل میں اترتے ہوئے، بار بار تاریک رات کا منظر آنکھوں میں آ رہا تھا۔ اپنا فیصلہ یاد آ رہا تھا۔ موت اور اس کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ تھا، چند لمحوں کی مسافت۔ وہ خودکشی کرنے والی تھی، اپنی جان لینے والی تھی۔ اسے وہ آخری لمحہ یاد آیا، وہ آخری پل جب وہ فٹ پاتھ سے آگے سڑک پر قدم جماتے ہوئے ٹھہر گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی تو نہیں ہل سکی تھی۔ اسے نانا ابو یاد آئے تھے، ان سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا تھا۔ اذیت بھری زندگی تو گزار رہی تھی، آخر برباد کرنے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں، اور وہ لمحہ ٹھہر گیا، وہ لمحہ رہ گیا۔ پوری دنیا میں خود کو تنہا تصور کرنے والی جنت کمال اس لمحے تنہا نہیں تھی۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ صابرہ بوا نے اسے بازوؤں میں بھر لیا، ان کے سینے میں سر دیے وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ساری محرومیاں، ساری اذیتیں، سارے کے سارے غم یکا یک عدم ہو گئے۔ وہ ایک عطا ہر مصیبت پر بھاری ہو گئی، وہ ایک انعام ہر درد کو دفنا گیا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی جنت، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے، اور اس کے خدا نے اسے حیران ہی تو کر دیا تھا۔ جنت کے شوہر نے بتایا نہیں اس نے گھر کیوں چھوڑا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے آواز سماعت سے ٹکرائی تو عمار اپنی جگہ تھم کر رہ گیا۔ بے ساختہ گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ ڈرائنگ روم کی نشستوں پر خاندان کے بڑے سبھی براجمان تھے۔ سائرہ سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جنت کے چچا چچی، پھپھی، چھوٹی چچی وغیرہ سب موجود تھے۔ کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چل رہا تھا اس کا؟ کریمہ آنٹی اس کے باپ سے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت سا انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جنت کی سگی پھپھو تھی۔ مجلس میں جنت کا کردار ڈسکس ہو رہا تھا۔ خاندان بھر میں طرح طرح کی باتیں پھیل گئی تھیں، اور طرح طرح کی پھیلی ہوئی ان باتوں کی تصدیق کے لیے وہ لوگ یہاں جمع ہوئے تھے۔ کسی کو یہ خبر ملی تھی کہ وہ گھر کے کسی ملازم کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور کسی نے یہ سنا تھا کہ فارس وجدان کے کسی دوست کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا، تبھی اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت سا پتھرایا ہوا کھڑا تھا۔ کوئی اتنا بے حس، اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ گردن موڑ کر اس نے حفصہ آپی کو دیکھا، جو سر جھکائے شرمندہ سی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ نہ جواب دینے کی ہمت تھی، نہ صفائی پیش کرنے کی سکت۔ جنت کمال ایک بار پھر ان کی ذاتی زندگیوں میں بھونچال لے آئی تھی۔ ایک بار پھر ان کی فیملی زبانیں زدے عام آ گئی تھی۔ کمال کی بیٹی، کمال کی بیٹی، اب سب کہہ رہے تھے اور وہ خاموش تھی، ہمیشہ کی طرح۔ آج بھی ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ حیرت ہے کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ جنت نے اپنا گھر فائزہ آنٹی کی وجہ سے چھوڑا ہے، جنہوں نے اس کے گھر جا کر اچھا خاصا تماشا کریٹ کیا ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی بول پڑا تھا۔ ہاں تو حرکتیں ہی اس کی ایسی تھی، منہ دکھانے کے قابل جو نہیں رہی ہوگی۔ کریمہ آنٹی نے فوراً سے پینترا بدلا۔ حرکتیں کیسی تھی اس کی حرکتیں؟ وہ آنکھوں میں غصہ لیے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسی فتنہ پرور لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ پہلے اپنے بھائی کی جان لی، پھر ہمارے بھائی کا سر کھا گیا، برہان کی زندگی جہنم بنائے رکھی۔ ذرا پوچھو تو عالیہ سے، کیسے دن بھر فون سے چپکی رہتی تھی، عشق معشوقے سے فرصت ملتی تو گھر سنبھالتی۔ ایک تو بانچ، انہوں نے حقارت سے سر اٹھایا، اور اوپر سے ڈھٹائی الگ، ماہین کا بچہ مارنے کی کوشش تک کر ڈالی اس نے۔ نفیسہ بہن تو اس کی موت ماری گئی۔ ارے میں نے تو سجاد سے کہہ دیا، غیروں کے لائق نہیں ہے یہ، اپنے زمان سے نکاح کر دو، وہی اسے سیدھا رکھے گا، مگر نہیں۔ وہ غصے اور حقارت سے بہت سی باتیں، بہت سے قصے، بہت سے واقعات سنائے جا رہی تھی، اور کوئی بھی انہیں ٹوک نہیں رہا تھا۔ یہ سب ایسے ہی تھا، یہ سب شروع سے ایسے ہی چلتا آ رہا تھا۔ بس کر دیں آنٹی، فار گاڈ سیک۔ وہ سارا لحاظ اور مروت بالائے طاق رکھتے ہوئے چیخ پڑا۔ ابراہیم صاحب، آپ کا بیٹا تو پورا باولا ہو گیا، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہے، نہ لحاظ کسی کا۔ ابراہیم صاحب نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے بڑوں کی محفل سے چلے جانے کا حکم دیا تھا، مگر آج اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، نہ سائرہ، نہ ابراہیم، اور نہ خاندان کا کوئی اور فرد۔ اگر پاگل کہہ ہی دیا ہے آپ نے مجھے، تو پھر میرے پورے پاگل پن کا مظاہرہ بھی دیکھ لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم کل کے بچے ہیں، بے وقوف ہیں اور نہ سمجھیں؟ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ نفیسہ آنٹی جنت کی وجہ سے نہیں، آپ سب کی وجہ سے مری ہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر سب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ انہیں بیٹیوں کے تانے دینے والے آپ لوگ تھے، ان پر طنز و تشناع کرنے والے آپ لوگ تھے، ان کی محرومی کا آپ لوگوں نے سر عام مذاق اڑایا، انہیں ذہنی مریض بنایا آپ لوگوں نے۔
ذرا محاسبہ کرتے ہیں آنٹی. مجھے بتائیے، سب آپ ہی نے حال ہی میں چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے. دن رات سسرانیوں کے تانے سن رہی ہے نا، وہ وہی لفظ جو کبھی آپ نے نفیسہ آنٹی کو سنائے تھے. کریمہ آنٹی کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا. آپ کی اپنی اولاد آپ کے غرور اور تکبر کا خمیازہ بھگت رہی ہے، اور آپ میں اب بھی جرت باقی ہے کہ آپ اسی عورت کی بیٹی کو ایک بار پھر نشانہ بنا رہی ہیں. ڈرائنگ روم میں خاموشی تھی. اب تو جیسے کوئی سانس بھی نہیں لے رہا تھا. روہینہ چچی کو ناز تھا وہ 4 بیٹوں کی ماں ہے. 4 شیر جوان ان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ان کی نسلیں آگے چلیں گی. نفیسہ آنٹی ان کے سامنے 7 بیٹیوں کی ماں کو حقیر سے مخلوق تھی، اور آج ان کے وہ تمام کے تمام بیٹے صرف بیٹیوں کے باپ ہیں. اس نے رخ بدل کر انہیں دیکھا. آپ اب اس بات کو زیر بحث کیوں نہیں لاتی؟ 7 بیٹیوں کی ماں ہونا نفیسہ آنٹی کا قصور تھا، اب اتنی ساری پوتیوں کی دادی ہونا کس کا قصور ہے؟ اور روہینہ چچی کو یوں لگا جیسے بھرے بازار میں کسی نے تماچا دے مارا ہو. سائرہ نے پہلی بار اپنے بیٹے کو نہیں ٹوکا تھا. حفصہ آنکھوں میں حیرت و صدمہ لیے سے دیکھے جا رہی تھی. میں حیران ہوں، آپ لوگوں میں ابھی بھی ہمت ہے اس طرح اس عورت کی اولاد پر زبان درازی کرنے کی، جس کی زندگی آپ لوگوں نے خود جہنم بنائی. اور اتنی بے حسی کہ ذرا فرق نہیں پڑا. اللہ تو اپنا حساب لے رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب اپنے حساب سے اس طرح بے خبر رہیں؟ آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ نظر نہیں آتا ہوگا. ڈرائنگ روم میں اتنا سناٹا چھا گیا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی بھی آواز گزرتی. کسی بھی بڑے فرد کی سکت نہیں تھی کہ کچھ بھی بولے. وہ سب جنت کے معاملے میں اکٹھے ہوئے تھے، اور عمار نے تو جیسے ان سب کے اجتماعی کو نشانہ بنا کر سب کی حقیقتیں ان کے منہ پر دے ماری تھی. وہ شدید غصے کے عالم میں بپرا ہوا سا کھڑا تھا. جنت کب بھی اپنی اولاد کے لیے درباروں مزاروں پر نہیں گئی، اور آپ لوگ کہتے ہیں ماہین کا بچہ ضائع کرنے کے لیے اس نے تعویذ گنڈے کروائے. وہ سراپا سوال بنا ان سب کو دیکھے جا رہا تھا. اب برہان کے گھر جو بھی نقصان ہوا تو اس کا الزام ساری عمر جنت کے سر ڈالتے رہیں گے آپ لوگ. جب اسے اپنی زندگی سے خاندان سے بے دخل کر چکے تو پھر اسے ڈسکس کرنے کا مقصد؟ فائزہ چچی کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس طرح اس کے گھر جا کر اس کے سسرال والوں کے سامنے بے عزت کرنے کا. اور خدا کے لیے اس نے ہاتھ جوڑے. اب بخش دے جنت کو. بات ختم نہیں ہوئی تھی مگر اس نے ختم کر دی تھی. عکس ادھورے تھے اور اس نے ادھورے رہنے دیے. آئینہ مکمل اور سلامت تھا، حقیقتیں بھی اتنی ہی تلخ اور نمایاں تھیں. جو خاموشی اس کی موجودگی میں چھائی ہوئی تھی وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ٹھہری رہی. کسی میں ہمت نہ تھی مزید کوئی بات یا بحث کر سکے، کوئی دلیل دے سکے یا کچھ تردد کر سکے. وہ مجلس، وہ اجتماع سب کا احتساب ہو گیا تھا. آئینے میں ہر کسی کا کریا چہرہ واضح ہو گیا تھا، اور اس چہرے سے تقریباً سب نے نظریں چرائی تھیں کہ حقیقت کا سامنا تو پھر وہ لوگ کرتے ہیں جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں. ایک ایک کر کے سب اٹھتے چلے گئے. صرف حفصہ کمال ہی تھی جو اپنی جگہ سن سے بیٹھی رہی. وہ 3 دن ہسپتال میں رہی. طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ڈسچارج کر دیا گیا. صابرہ بوا اسے اپنے ساتھ گھر لے آئیں. ان کا الگ پورشن تھا. وہ بیرونی دروازے سے ان کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی تھی. بیماری کا اثر ہنزو تھا. کمزوری اتنی ہو گئی تھی کہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھنے پر اس کا سانس پھول گیا تھا. اوپر ایک وسیع و عریض کمرہ تھا. بوا اسے کمرے میں لے آئیں. ہوادار لمبی کھڑکیاں جو پیچھے سرسبز کھیتوں کی طرف کھلتی تھی، اور سامنے والی کھڑکیوں سے نیچے صحن کا پورا منظر نظر آتا تھا. جامن کا پھیلا ہوا درخت، سائے میں بچھی ہوئی چارپائی، سرخ اینٹوں کا پکا صحن، سفید دیوانوں پر سرسبز بیلیں چڑھی ہوئی تھی. آہنی گیٹ بند تھا. نیچے 3 کمرے تھے. کچن تھا. مردوں کے لیے الگ سے بیٹھک سامنے ہی بنی ہوئی تھی جس کا ایک دروازہ باہر کھلتا تھا. صابرہ بوا کی بھانجی نیچے مقیم تھی. اوپر کا کمرہ، واش روم اور چھوٹا سا کچن ان کے حوالے تھا. وہ کھڑکی میں کھڑی نیچے دیکھنے لگی. بچوں کے شور کے ساتھ سندل آپا کی آواز واضح تھی. ان کا 9 سالہ بیٹا پائپ ہاتھ میں پکڑے درختوں کو پانی دیتا. اس کا رخ اپنی چھوٹی بہن کی طرف موڑ چکا تھا، اور اس شدید گرمی میں ٹھنڈک کے احساس سے خوش ہونے کے بجائے وہ باں بھاں کر کے رونے لگی تھی. علی، سندل آپا نے کچن سے ہی اسے کڑی نظروں سے دیکھا، اور اس نے وہیں پائپ سر پر کیے خود کو مکمل بھگو دیا. ایک تو گرمی میں کام کرواتی ہے، اوپر سے ڈانٹتی بھی ہے. یہ درختوں کو ذرا پانی دینے سے تمہاری کمر ٹوٹتی ہے. ذرا سا پانی دیتا ہوں. آنکھیں پھیلا کر وہ اپنی ماں کی طرف مڑا. ابھی کہیں گی پورے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرو، پھر یہاں سے ساری چارپائیاں ہٹوا کر وہاں رکھوائیں گی. اس کے بعد باہر بھیجیں گی. علی یہ لے آؤ، علی وہ لے آؤ، علی یہ کام کرو، علی وہ کام کرو. شلوار اور بنیان میں وہ دھوپ میں کملایا ہوا سا کھڑا تھا. جنت کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری. سندل آپا اس سے ہسپتال سے ملنے آئی تھی، اور ان کے ساتھ وہ بھی تھا. اللہ معاف کرے، کب تم سے چارپائیاں اٹھواتی ہوں میں؟ اس دن نہیں اٹھوائی تھی جب یاور چاچو آئے تھے. یہاں رکھو، وہاں رکھو، اب وہاں رکھو. ایک تو چارپائی تھی وہ بھی فاطمہ کی. حد ہے، تانے سن لو موصوف سے. وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی.
موٹر بند کر کے کچن کا رخ کیا تو وہ مکمل بھیگا ہوا کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا. دھوپ میں آنکھیں چندیا کر یہاں وہاں دیکھتا. چھوٹی بہن اپنا منہ خشک کرتی جامن کے ساتھ بندے جھولے پر ٹک گئی تھی. اب وہ بہن کے سر پر کھڑا تھا اور اسے جھولا چھوڑنے کا کہہ رہا تھا. بہن نے رسیوں پر گرفت جما کر نفی میں زور شور سے سر ہلایا اور ایک بار پھر چلائی. اماں علی مت تنگ کرو اسے. سندل آپا جھنجھلائی. اے ہے لڑکے 2 گھڑی سکون سے بیٹھ جا کہیں. صابرہ بوا کمرے سے نکل کر سیڑھی کی طرف جاتے ہوئے بولی. وہ پھر سے بگڑ گیا. دھپ 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 پاؤں اٹھاتا آہنی گیٹ دھکیل کر باہر نکل گیا. پھر اسے آنگن میں 2 سالہ بچی نظر آئی. فیڈر ہاتھ میں لیے وہ جھولا جھولتی بہن کے پاس چلی گئی تھی. کچھ دیر بعد کسی کونے سے تیسری بچی نمودار ہوئی. تقریباً 6 سال عمر ہوگی. ایک ہاتھ میں کاپی اور دوسرے میں پینسل لیے سائے میں رکھی چارپائی پر بیٹھ کر اماں اپنا ہوم ورک کرنے لگی. یہ میں سندل کا سوٹ لے آئی ہوں, یہی پہن لو. کل بازار جاؤں گی تو گرمیوں کے سوٹ لے آؤں گی. بوا اندر داخل ہوتے ہی بولی تھی. وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگی. الماری کھول کر انہوں نے ایک سوٹ اندر لٹکا دیا اور دوسرا بیڈ پر رکھ دیا. نہا کر کپڑے بدل لو, میں تب تک کھانے کا انتظام دیکھ لو. سندل تو کہہ رہی ہے آلو گوشت پکائے گی. میرا ارادہ ہے ساتھ بریانی بنا لے. تمہیں ویسے بھی بریانی بہت پسند ہے. تیزی سے بیڈ شیٹ بدلتے ہوئے انہوں نے کہا اور جنت گم سمی نے دیکھتی رہی. ڈاکٹر نے کہا ہے خوراک کا بہت خیال رکھنا, بالکل کمی نہیں ہونی چاہیے. اور تم تو ہو ہی سدا کی لاپرواہ. سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہوگا. ان کے لہجے اور انداز سے پیار, خفگی, تنبیہ, خوشی نمایاں تھی. بات کرتے کرتے وہ اشتیاق میں آ جاتی. کچھ سوچ کے بے ساختہ مسکرانے لگتی. ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے. میرے لیے اتنا اہتمام نہ کریں. اس کے لب ہلے. بوا نے اب کے ذرا خفگی سے اسے دیکھا. کیوں اہتمام نہ کریں؟ میں تو کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی. سلیم کو بتایا تو کہہ رہا تھا پیسے بھیج دے گا. مجھے خاص تاکید کی ہے کہ جنت کا خیال رکھیے گا, کسی چیز کی کمی نہ ہو. پھل, فروٹ, سبزیاں اب کل عامر سے کہہ کر منگوا لوں گی سب. وہ جیسے خود سے سب طے کر رہی تھی. اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کے ہر فیصلے خود کر رہی تھی. میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی بوا. جو بات دل میں تھی وہ لبوں پر آ گئی. چپ, ایک لفظ نہیں. انہوں نے جھڑک دیا. یہ تیرا گھر ہے, تو میری بیٹی ہے. میں وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے اور سلیم کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی. جب ہم بے سہارا تھے تو وہ ہمارا سہارا بنے. سلیم کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا, اس کے سارے اخراجات خود اٹھائے. اور اب جب ان کی بیٹی پر وقت آیا تو میں منہ موڑ لوں. انہوں نے بہت محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا. اس کے آنسو پہنچے. وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے رونے پر قابو پاتی رہی. چل جلدی سے فریش ہو جا, پھر کھانا بھی کھانا ہے. وہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی. شاور چلتا رہا تو آنسو بھی بہتے رہے. اپنی حالت سوچ سوچ کر اذیت بڑھتی رہی. کپڑے بدل کر وہ تولیے سے بال خشک کرتی باہر آئی تو دروازے کی در سے جھانکا. سر یکایک غائب ہو گیا. وہ علی تھا, یقیناً ہی علی تھا. دروازہ کھول کر باہر آئی تو وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نظر آیا. اس نے ظہر کی نماز پڑھی, پھر کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر بال اچھی طرح خشک کیے, کنگھی کی. کچھ ہی دیر بعد بوا ٹرے ہاتھ میں لیے اندر آ گئے. ساتھ ہی سندل آپا بھی تھی. 2 سالہ بیٹی کو اٹھائے. وہ اس سے بہت محبت سے ملی. کھانا انہوں نے وہیں اکٹھے کھایا. یہ الگ بات تھی کہ ان کی محبت اور اخلاق کے آگے وہ بار بار آنکھوں میں نمی بھرتی پیچھے دھکیلنے لگی. بمشکل آدھی روٹی اور بریانی کی کچھ چمچ لینے کے بعد اس نے ہاتھ کھینچ لیا تھا. بوا اسے پیار بھری خفگی سے دیکھ کر رہ گئی. ختم کرو شاباش. بھوک نہیں ہے بوا, اب تمہیں صرف اپنی بھوک کی فکر تھوڑی کرنی ہوگی. سندل آپا ہنسی. وہ خفیف سا ہو کر سر جھکا گئی. اسے بہت سا رونا آ رہا تھا. شاید بیماری کا اثر زائل نہیں ہوا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ بہت حساس ہو رہی تھی. بعد میں کھا لوں گی بوا, ابھی اتنا ہی. بوا نے مزید اصرار نہ کیا. میڈیسن لینے کے بعد وہ تیز پنکھا چلائے سونے کے لیے لیٹ گئی. بوا اسی طرف سے تسلی کر کے نیچے چلی گئی. صحن میں ایک بار پھر سندل آپا اور علی کی تکرار شروع ہو چکی تھی, مگر آوازیں مدھم تھی اور کچھ دیر میں بالکل مدھم ہو کر ختم ہو گئی. دیوار گیر کھڑکیوں سے پورے چاند کی تاریخ نظر آ رہی تھی. پردے بند تھے, کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی. کمرے میں ہر طرف اور ہر جگہ بے ترتیبی سی تھی. خود وہ صوفے پر بیٹھا تھا, پیچھے کی طرف سر گرائے, بازو پھیلائے, چھت پر کچھ دیکھتے. یادداشت کے کسی کونے میں کچھ کھوجتے. سکون اندر باہر اور آس پاس کہیں نہ تھا. راتوں کی نیند تو ویسے بھی اڑی ہوئی تھی. بھوک ختم, طلب تمام. سماعتیں فون پر ٹھہری, منتظر نگاہیں اسکرین کو تکتی تھی. دوسری طرف خاموشی تھی, کوشش تھی اور نا امیدی تھی. پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا تھا, کافی کا خالی کپ اور نیند کی گولیاں بھی. اس نے اپنی آنکھوں کو مسل ڈالا. دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی. ملازمہ ایک بار پھر اسے مسز شیرازی کا پیغام دینے آئی تھی. اس نے جواب دیا, نہ اٹھ کر نیچے گیا. قدموں کی چاپ ابھری, راہداری میں خاموشی چھا گئی. کچھ ہی دیر میں جنت کا موبائل بج اٹھا. مسز آفاق کے نمبر سے 7 سالہ زید کے میسیجز آنے لگے.
وہ اپنی ممی کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا اور اس نے جنت کے لیے ایک انگیجمنٹ رنگ بھی پسند کر لی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ماں کے نمبر سے اسے سیلفی بھیج دیتا تھا، کہیں پر ہنستے، کہیں پر مسکراتے، کہیں پر سوزی کو گلے لگاتے۔ اب کی بار نوٹیفیکیشن میں 2 تصویریں نظر آئیں۔ وہ جنت سے پوچھ رہا تھا ان دونوں میں سے کس رنگ کی انگوٹھی زیادہ پیاری ہے۔ فارس نے موبائل اٹھا کر تصویریں دیکھی، اسے دونوں پسند نہیں آئیں۔ وچ ون؟ جنت کا فیانسی پوچھ رہا تھا اور شوہر لب بھیج کر میسیجز دیکھ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد 2 اور تصویریں بھیجی گئیں۔ بچوں کے کھلونا دکانوں میں نقلی میک اپ کٹس کے ہمراہ پلاسٹک جھولی سے منتخب کی جانے والی ایک ٹافی جتنی انگوٹھی کی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی گلابی رنگ کی انگوٹھی کو ڈن کر دیا۔ خیال تھا کہ اب میسیجز نہیں آئیں گے، میسیجز نہیں آئے، ریکارڈنگ آ گئی۔ زویا السلام علیکم ٹو یور فیوریٹ فیوچر بھابھی، وہ اپنی 3 سالہ بہن کو سکھا رہا تھا۔ بہن کے حلق سے ہلکی سی اور کیوٹ سی آواز ابھری، السلام علیکم بابی۔ یہ دونوں بچے پچھلے کئی دنوں سے اس کا درد سر بنے ہوئے تھے۔ اس نے موبائل سائلنٹ کر کے خود سے پرے رکھ دیا۔ پانی کے ساتھ نیند کی گولیاں لینے کے بعد ایک بار پھر سونے کی کوشش کی۔ اندر کا اضطراب بڑھ گیا، شور بڑھ گیا اور درد بڑھ گیا۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ وہ سنی انسنی کیے پڑا رہا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے کارپیٹ پر دوزانوں بیٹھی تھی۔ چہرہ زرد تھا، آنکھیں سرخ اور بے تحاشا نم ہو رہی تھی۔ زرکاش روشنی میں کرب نمایاں تھا اور تنہائی میں وہ سراپا مجسم ہوئی خالی ویران آنکھوں سے اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ پانی کا گلاس پاس رکھا تھا، صرف 2 گھونٹ لیے گئے تھے۔ زندگی اور نصیب کی دہشت ویسی ہی تھی۔ خوف وہیں ٹھہرا تھا، سانسیں وہیں اٹکی تھی۔ رات کے آخری پہر بہت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور تب سے اب تک وہ اسی حالت میں بیٹھی، اسی پوزیشن میں ہی تھی۔ بہت سی باتیں تھی جو یاد آ رہی تھی، بہت سی حکایتیں تھی جو واضح ہو رہی تھی، بہت سے خیال، وسوسے، اندیشے رہ رہ کر سر اٹھا رہے تھے۔ دل تڑپ رہا تھا، آنسو بہے جا رہے تھے۔ اسے مسز شیرازی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ انہیں کھو دینے کا غم تڑپایا جا رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ انہیں ان کے پوتے سے ضرور ملوائے گی، اور یہ وعدہ اس گھر کی دہلیز پار کرتے ہی فنا ہو گیا تھا۔ سارے رشتے، سارے تعلق وہیں رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوڑتی، وہ خود انہیں چھوڑ آئی تھی، مگر دل وہیں رہ گیا تھا، روح یہاں بھٹک رہی تھی۔ محبت کو نفرت میں بدلتے وہ دیکھ چکی تھی، دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس اذیت سے دوبارہ گزرنے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں، اور اسے غم تھا، اور بہت بڑا غم تھا کہ وہ ان کی محبت سے محروم کر دی گئی۔ مسز شیرازی اب ہاتھ اٹھائیں گی تو اس کا نام نہیں لیتی ہوں گی، اسے سوچ کر ہی انہیں کراہیت آتی ہوگی، وہ اس کے وجود سے نفرت کھاتی ہوں گی۔ کم الزام نہیں تھے جو فائزہ چچی نے اس کی ذات پر لگائے تھے۔ کسی گناہ، کسی غلطی، کسی جرم کا پردہ نہیں رکھا تھا انہوں نے، سب اگل دیا تھا، سب کہہ دیا تھا۔ کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہوئے تھے، پنکھا بھی چل رہا تھا، موسم ٹھنڈا تھا اور اسے پھر بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے، کراچی سے آؤں گا تب۔ حکایت لکھی جا چکی تھی، انجام سوچا جا چکا تھا، اور اسے پھر بھی رونا آ رہا تھا۔ یہ جدائی، یہ فاصلے، یہ سزا تو روز اول سے طے تھی۔ وہ ہر حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی، ساتھ رہنے کی خواہش بدل چکی تھی۔ اس نے خواب نوچ کر پھینک دیے تھے، انتظار سمٹ کر رکھ دیا تھا، احساسات منجمد اور جذبات کو فنا کر کے اس نے خود کو عدم کی وادیوں میں دفنا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا ایسے درد کم ہوگا، دکھ کم ہوگا، رونا کم آئے گا، مگر اس کا خود ساختہ ڈیفنس میکانزم خسارے میں رہ گیا۔ اسے تکلیف زیادہ ہوئی، اسے رونا زیادہ آ رہا تھا، وہ تڑپ رہی تھی، وہ جل رہی تھی۔ مجھے طلاق فوری چاہیے ہوگی، تمہیں ابھی سے ڈاکومنٹس کا انتظام کر لینا چاہیے تاکہ مناسب وقت پر بنا کسی تاخیر کے سائن کر کے ایک دوسرے سے جان خلاصی کی جا سکے۔ لیکن اگر کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے قبل از وقت یہ گھر چھوڑنا پڑ جائے اور اس دوران میرا تم سے فی الفور رابطہ بھی ممکن نہ ہو، تو 1 ماہ کی مدت تک تم ذہن میں رکھو گے اور اس کے بعد سمجھ جاؤ گے کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ مجھے اس 1 ماہ کے اندر اندر طلاق ہو جانی چاہیے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، 3را ہفتہ گزرنے والا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو ایک بار پھر بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ اب تک وہ یقیناً اسے طلاق دے چکا ہوگا۔ ادینہ زبیر اس کی زندگی میں واپس آ چکی ہوگی، نفرتوں کے بادل چھٹ گئے ہوں گے، محبتوں کا نور پھیل گیا ہوگا۔ جو اس کے ساتھ ہوتے ہوئے ادھورا تھا وہ من چاہے ساتھی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہوگا۔ اس کی زندگی میں جنت کمال کی جگہ پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں رہی ہوگی۔ گال صاف کر کے وہ اٹھ گئی، وضو کر کے جائے نماز بچھائے قبلہ رخ کھڑی ہو گئی۔ کچھ سجدوں میں وہ روتی رہی اور کچھ سجدوں میں ہمت اور آسانیاں مانگتی رہی۔ اسے یہاں اس نئی جگہ پر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ وہ اپنا ماضی بھلا دینا چاہتی تھی،
اور باہر دروازے کے پاس کھڑی صابرہ بوا آنکھوں میں رحم اور ہمدردی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذرا دور سے ہی فارس کو دیکھ رہی تھی۔ کچن کاؤنٹر کے اس پار سیاہ ٹراؤزر پر فل سلیو شرٹ میں ملبوس اپنے لیے قہوہ بنا رہا تھا۔ سر جھکا ہوا تھا، ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے بال آنکھوں پر آ رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے پٹھانی نے کہا تھا اسے صاحب بلا رہے ہیں، تب ہی سے وہ فکر میں تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ذہن دوڑا کر خود سے سرزد ہونے والی کسی ممکنہ غلطی کو یاد کرنا چاہا، مگر ذہن ماؤ پھرا۔ بامشکل گلہ کھنگارتے ہوئے اس نے فارس وجدان کو اپنی موجودگی کا سگنل دینا چاہا، ساتھ ہی دوپٹے کو انگلیوں میں ڈالے بے چینی سے گھمایا جا رہا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ قہوہ کپ میں انڈھیل کر وہ اس کی طرف مڑا۔ بیٹھو۔ جی۔ گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے سامنے اسٹول چیئر کی طرف اشارہ کر دیا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ بیٹھ گئی، سر جھکا ہوا تھا۔ ذرا سی نگاہیں اٹھا کر اپنے صاحب کو دیکھنا چاہا۔ لاپرواہ سہولیا بے خوابی کا شکار، سرخ آنکھیں، بڑی ہوئی شیو زرد چہرہ، اس کی جنت آپی کی غیر موجودگی میں صاحب ایسے ہی ہو گئے تھے۔ پچھلے ماہ جنت تمہارے ساتھ کافی گھومتی پھرتی رہی تھی؟ جی صاحب۔ پھانس کی طرح کوئی شے اس کے حلق میں آ کر اٹک گئی۔ گزشتہ ایک ماہ کی روٹین ذہن میں دوڑ گئی۔ جنت کی باتیں، وعدے، ڈانٹ اور تنبیہ سب یاد آ گیا۔ ڈرائیور بتا رہا تھا اس نے ایک بار جنت کے کہنے پر کسی رہائشی کالونی میں اسے اتارا تھا، تم بھی ساتھ تھی، پھر واپسی پر سے 4 گھنٹے کے بعد پک کیا تھا۔ اکثر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، سمجھ میں نہیں آیا اقرار کرے یا انکار۔ کہاں گئی تھی تم دونوں؟ کچھ بتاتے بتاتے اس نے یکا یک نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ جی وہ شاپنگ پر گئے تھے۔ رہائشی کالونی کی تنگ گلیوں میں شاپنگ ہو رہی تھی۔ فارس نے بھاپ اڑاتا کپ رکھ دیا۔ اکثر جی بھر کر شرمندہ اور پریشان ہوئی۔ اب کیا کرے؟ اسے جھوٹ بولنا واقعی پسند نہیں تھا اور آتا بھی نہیں تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے اقصیٰ؟ اس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اپنے صاحب کو دیکھا۔ وہ بہت تحمل سے پوچھ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی مطلوبہ جواب نہ ملنے کی صورت میں یہ تحمل اس پر نزلہ بن کر گر سکتا ہے۔ اس نے کچھ ہمت مجتمع کی، کچھ حوصلہ پیدا کیا۔ جو قسمیں کھا رکھی تھی ان کے ٹوٹنے پر کفارے کے طور پر روزہ کا حساب کیا۔ ایک بار پھر پسینہ صاف کیا۔ جنت آپی مجھے کسی کے گھر لے کر گئی تھی، اس نے بتا دیا۔ حالانکہ جنت نے کہا تھا اس کا ہر راز قبر تک جانا چاہیے۔ اب راز چھپاتے چھپاتے وہ خود تو قبر میں نہیں اتر سکتی تھی نا۔ اگر میں تمہیں وہاں لے جاؤں تو تمہیں گھر کا اندازہ ہو جائے گا۔ اکثر نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ جنت آپی کی وجہ سے پورا گھر پریشان تھا۔ اگر اس طرح ان کا کوئی سراغ ملتا تو اسے ہرگز خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا۔ ہمت کر کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر قسم اور وعدوں کا غم کھانے لگا۔ جنت آپی جب واپس گئی تھی تو اسے ہرگز معاف نہیں کریں گی، لیکن کوئی نہیں، وہ روزے رکھ لے گی۔ اور روزوں کے تصور سے اسے ایک بار پھر رونا آیا۔ غٹا غٹ ایک پانی کا گلاس چڑھایا اور فارس کے حکم پر اپنے بس اجازت لے کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ڈرائیور کو جگہ کا علم تھا، گاڑی سڑک کنارے سے روک دی گئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ پیدل اس کے پیچھے تنگ گلیوں میں چلتا رہا، کبھی دائیں طرف مڑتے اور کبھی بائیں طرف رخ کرتے۔ وہ 3 منزلہ عمارت کے سامنے رک گئے۔ سامنے بالکنیاں نظر آ رہی تھی۔ اسے یاد تھا وہ دوسری منزل والے گھر میں گئی تھی اور یہ بات اس نے فارس کو بتا بھی دی۔ گھر میں کون کون تھا؟ ایک مرد تھا، اس کی بیوی اور ایک بیٹا۔ فارس نے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا، پھر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ آپ جائیں گے نہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ جیسے یہ جگہ یہ گھر ہی دیکھنے آیا تھا اور شاید ملاقات کے لیے وہ کسی اور کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈرائیور نے اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے گاڑی کی عقبی نشست کی طرف دیکھا۔ فارس موبائل فون کان سے لگائے کسی سے بات کرتے ہوئے مسلسل اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر اندر چلی گئی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ شام کا وقت تھا۔ سندل آپا کی چھوٹی بیٹی مروہ کو پہلو میں سلائے وہ چارپائی پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ دوسری چارپائی پر صابرہ بوا بھی آ کر لیٹی ہی تھی۔ وہ پرسوچ نگاہوں میں بہت سے سوال اور فکر لیے جنت کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ ایک مشکل بات ہے، لیکن کرنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے وہ کچھ سوچ کر مخاطب ہوئی تھی۔ اس نے تجھے ڈھونڈا تو ضرور ہوگا۔ جنت کی آنکھیں دھیرے سے کھل گئیں۔ سوال غیر متوقع تھا۔ کیوں ڈھونڈے گا وہ مجھے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ بیوی ہے تو اس کی؟ لمحے بھر کے لیے ایک سکوت سا اس پر طاری ہوا۔ برہان کی بھی وہ بیوی تھی، وہ کبھی اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ فارس شیرازی کے ساتھ تو یہ ایک زبردستی کا انچاہا رشتہ تھا جس کے آغاز سے پہلے ہی انجام طے کر دیا گیا تھا۔ وہ بھلا اس کے پیچھے کیسے آ سکتا تھا؟ اسے کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ وہ بوا کو بتانا چاہتی تھی انسان انہیں ڈھونڈتا ہے جو گم ہو جائے، انہیں نہیں جنہیں وہ خود گم کر دے۔ جنا، اس کی خاموشی پر وہ ذرا بے قرار ہوئی۔
اب تک وہ اپنی پہلی بیوی کو واپس بھی لے آیا ہوگا بوا۔ اس نے اتنے عام لہجے میں، اس انداز میں بات کی جیسے وہ اپنے شوہر کی نہیں، محلے کے کسی دوسرے مرد کی بات کر رہی ہو۔ بوا تحیر سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور تجھے واپس نہیں جانا چاہیے؟ وہ بات تو چاہت کی تھی، خواہش کی تھی اور محبت کی بھی، اور وہ نہ چاہت تھی، نہ خواہش اور نہ محبت۔ ہو سکتا ہے اس نے اب تک مجھے طلاق بھی دے دی ہو۔ اس نے مبہم لفظوں میں بہت نارمل سے لہجے میں طلاق کا اشارہ دے دیا۔ وہ چاہتی تھی بوا سمجھ لے اختلاف کوئی چھوٹا موٹا نہیں، اگر دے بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے، طلاق تو نہیں ہو سکتی، تو حمل سے جو ہے۔ جنت کی دھڑکنیں تھم سی گئیں، اندر باہر سناٹا چھا گیا۔ یہ خیال تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ کیا بہت ظلم کرتا تھا، مارتا پیٹتا تھا؟ آنکھوں میں فکر مندی سموئے انہوں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد تشویش سے پوچھا، لفظوں کی مار کے آگے جسمانی تشدد کی کیا اوقات؟ اسے برہان سے پڑنے والا وہ تھپڑ یاد آیا۔ تکلیف اس تھپڑ کی تھی اور بہت زیادہ تھی۔ نہیں، بوا کی اٹکی ہوئی سانسیں یکایک بحال ہوئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو تشدد کا مسئلہ نہیں۔ ایک بار پھر خاموشی حائل ہو گئی۔ آنکھیں موند کر جنت نے دل سے دعا کی کہ بوا کچھ اور نہ پوچھے۔ جنا، بچے، کیا صلح کا کوئی راستہ نہیں نکلتا؟ اب وہ محتاط لہجے میں بہت نرمی سے پوچھ رہی تھی، اور یہ فقط سوال نہیں تھا، وہ اسے پلٹنے کا راستہ دکھا رہی تھی۔ اور جنت دم سادے رہی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو اس کے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ مرد لاکھ پتھل دل سے ہی کم از کم اپنی اولاد کے لیے تو نرم پڑ جاتا ہے۔ اس کا چہرہ اوجھل ہو رہا تھا، نم آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اپنی سس کے اندر دبائے وہ چپ چاپ لیٹی رہی۔ وہ اٹھ کر اس کی چارپائی پر آ گئی، نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں یہ تیرے لیے بہت مشکل ہے، مگر تو خود سوچ، اس تنہا زندگی کیسے گزارے گی؟ پھر تجھ پر ایک بچے کی ذمہ داری بھی آنے والی ہے۔ اس لیے اگر صلح صفائی کا کوئی بھی حل نکلتا ہو تو تجھے اس حل پر واقعی غور کرنا چاہیے۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے چند لمحوں تک اس کے جواب کا انتظار کیا، مگر جنت نے گویا لفظ سی لیے تھے، سانسوں کو روک لیا تھا۔ سوچنا ضرور۔ آنکھوں میں فکر لیے اس کی پشت تھپ تھپا کر وہ اپنی چارپائی پر چلی گئی۔ جنت نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا پورا وجود درد کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس نے ابھی تک بوا کو اپنے مسئلوں سے آگاہ نہیں کیا تھا، فارس کی نفرت اور انچاہے رشتے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ بوا 5 سالوں کا عذاب جانتی تھی، 5 ماہ کی اذیت سے ناواقف تھے۔ انہیں اس کے درد کا، اس کی بے کسی کا، اس کی بے بسی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ ابھی تک ایک پوشیدہ اختلاف کو معمولی نوعیت کا سمجھ کر اسے فائزہ چچی کی حرکت سے جوڑ رہی تھی۔ انہیں اس کے معاملات اتنے صاف اور سیدھے لگتے تھے کہ ان کے خیال تھا اس کا شوہر اولاد کی خبر ملتے اسے بخوشی اپنا لے گا۔ وہ اس کے اس طرح اچانک گھر چھوڑنے پر بھی بہت فکر مند ہوگا۔ بوا کی بات حل کی بات کرتی تھی، صلح کی راہ دیکھتی تھی، احساس کا ذکر کرتی تھی، معافی پر یقین رکھتی تھی۔ وہ فارس وجدان کو نہیں جانتی تھی، جان بھی نہیں سکتی تھی، مگر وہ تو جانتی تھی اسے، اور بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی ناک، گال اور آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ آنکھوں پر بازو رکھے وہ بے آواز رونے لگی۔ وہ فارس کے گھر مسز شیرازی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اور مسز شیرازی کی ہی وجہ سے اب وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اور یہ بات وہ چاہ کر بھی بوا کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ انہیں فارس وجدان کی نفرت کی وجہ نہیں سمجھا سکتی تھی۔ سارے لفظ، ساری دلیلیں، ساری کی ساری وضاحتیں ختم ہو جاتی تھی۔ ایک خاموشی ہی تھی جو رہ جاتی تھی، ایک جمود ہی تھا جو طاری ہو جاتا تھا۔ اس نے پہلے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، اب بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن بوا ان سب باتوں سے بے خبر ان راستوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو اذیت بھرے اور پرخوار تھے، اور ان خوشیوں کو تلاش رہی تھی جن پر اس کا حق تھا ہی نہیں۔ بات نصیب کی تھی، اور اب بھی نصیب ہی کی تھی۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جانا۔ وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ رنگ پرنگے غبارے اڑا دیے گئے، ٹپ میں پانی بھرا گیا، کاغذ کی کشتیاں بنائی گئی، رنگوں سے لکیریں صفوں پر لگائی گئی، کئی پھول بنائے گئے، کئی گھر سجائے گئے، اور کئی خوشیاں سبز درختوں کی شاخوں پر پرندوں کی صورت بٹھا دی گئی۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئی۔ دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ فاطمہ کی 2 گڑیاں تھیں، ایک کو دلہن اور دوسرے کے بال چھپا کر، مار کر سے مونچھے داڑھی بنا کر، سفید شلوار سوٹ پہنا کر زبردستی کا گڈا بنا دیا گیا تھا۔ شام تک شادی سر انجام پانا تھی۔
اس کی کمرے میں الماری کے ایک خانے میں دلہن کا پورا کمرہ سیٹ کیا جانے لگا. ننھے ننھے شادی کارڈ چھوٹی بچیوں میں بانٹے گئے. میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں. صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا. مغرب تک صحن میں جیتے جاگتے پھول جمع ہو گئے. گڑیا کا کمرہ، اس کا سامان، اس کا جوڑا دکھایا گیا. دولہا کو بڑی شرارتی نگاہوں سے پرکھا گیا. ہنسی دبائی گئی، پھر رخصتی ملاحظہ کی گئی. نیچے صحن سے اوپر اس کی کمرے تک بارات آئی. پھر پلاؤ کھایا گیا. ہنستے مسکراتے پھول خوشی خوشی چلے گئے. مگر ان کی آمد سے جو سکون اترا وہ وہیں ٹھہر گیا. کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم. تجھے زندگی نے بھلا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول جا. کمرے کی صفائی کرتے، اپنے کپڑے دھو کر تار پر پھیلاتے، تیز دھوپ میں گلابی رنگت لیے مڈیر سے آگے دور دور تک پھیلے سرسبز کھیتوں کو دیکھتی وہ کیوں اٹا ہوا ہے غبار میں، غم زندگی کے فشار میں. وہ جو درد تھا تیرے بخت میں سو وہ ہو گیا اسے بھول جا. اور نیچے اپنی بہنوں کی غیر موجودگی میں جھولے پر بیٹھا علی ذرا سی خفگی سے اسے دور سے دیکھتا ہوا کہ اس کی آمد کے بعد اس سے اس کی 3 عدد شرارتی بہنیں اب ہر وقت آپی کرتی اوپر ہی پائی جاتی تھی. اب نہ کسی پہ پائپ کے چھینٹے پر لڑائی ہوتی، نہ جھولا ہتھیانے پر شور مچتا، نہ ہی چھوٹی چارپائی کے لیے رونا دھونا ہوتا. کتنا سکون اور کتنی خاموشی تھی گھر میں. اس کی اماں اب آرام سے ہر کام کرتی تھی. پڑوسیوں کے گھر چکر بھی لگا آتی تھی. شاپنگ پر بھی بغیر فکر کے چلی جاتی تھی. اب وہ اس سے یہ نہیں کہتی تھی علی تم ان کا خیال رکھنا اور ایسے خیال رکھنا اور اس طرح خیال رکھنا. دور سے اس غاضب لڑکی نے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا تو دادی نانی کے لاڈ نے نہ خود سے چہرے کا رخ موڑ لیا. تجھے چاند بن کے ملا تھا جو، تیرے ساحلوں پہ کھلا تھا جو، وہ تھا ایک دریائے وصال کا، سو اتر گیا اسے بھول جا. اجالے آسمانوں پر سمٹ گئے، اندھیرے دھرتی پر اتر آئے. چہار سو سکون بکھر گیا، خوشیاں چھا گئی. اور بہت اوپر سے مدھم روشنی میں وہ منظر نمایاں ہوا. سلیم سے ویڈیو کال کرتی بوا اور سامنے ہی وہ بیٹھی تھی. فاطمہ، عائشہ اور ننھی مروہ کو ساتھ لیے. آج صبح ہی بوا نے لوڈو منگوا کر دی تھی اور اب وہ ہنستے ہوئے وہی کھیل کھیل رہی تھی. وہ جیت رہی تھی، بچیاں ہار رہی تھی. سلیم کو پتا تھا تو خوب ہنسا. یہ ویسی کی ویسی اماں ذرا نہیں بدلی. وہ مسکرائیں اور یہی مسکراہٹ اس کی آنکھوں کی نمی بن گئی. نہ وہ آنکھ ہی تیری آنکھ تھی، نہ وہ خواب ہی تیرا خواب تھا. دل منتظر تو یہ کس لیے، تیرا جاگنا اسے بھول جا. وہ نیچے علی کے پاس گئی، کمر پر ہاتھ رکھ کر سر اٹھا کر فاتحانہ انداز میں مسکرائی. تمہاری بہنیں مجھ سے ہار گئی، تم جیت کر دکھاؤ تو بات بنے. اتنے دنوں تک اسے نظر انداز کرتا علی یکٹو کسے دیکھ کر رہ گیا. اس کی ننھی سی غیرت کو بہنوں کی شکست گوارا نہ ہوئی. چیلنج قبول کر کے فوراً اوپر آ گیا. ایک بار پھر محفل جمی اور وہ 9 سالہ بچے سے ہار گئی. یہ جو رات دن کا ہے کھیل سا، اسے دیکھ، اس پہ یقین نہ کر، نہیں عکس کوئی بھی مستقل سرے آئینہ اسے بھول جا. آپ کو نہیں پتا لیکن میں بہت ذہین ہوں، اسے سر اٹھا کر فاتحانہ انداز میں جتایا. بہنیں اس کے ساتھ جڑی بیٹھی تھی اور وہ اتنا خوش ہو رہی تھی جیسے ان کے بھائی کو ہفت الحکیم کی دولت مل گئی ہو. ایک مروہ ہی تھی جو فیڈر منہ میں ڈالے اس کی گود میں بیٹھی تھی اور اس کی خاموش ساتھی بنی ہوئی تھی. جو بساط جاں ہی الٹ گیا، وہ جو راستے سے پلٹ گیا. اسے روکنے سے حصول کیا، اسے مت بلا، اسے بھول جا. اس کی آنکھیں دھندلائیں، تبسم ہونٹوں پر ٹھہر گیا. دن رات بیدار ہوئے، شام آنکھوں میں اتر آئی. وقت گزرا، چند دن گزر گئے، ایک بار پھر رک گیا. وہ سندل آپا کے بچوں کو اب شہزادیوں کی کہانیاں سنا رہی تھی. علی ناک منہ چڑھا رہا تھا. اسے تو کسی بھوت، کسی جن، کسی طاقتور شہزادے کی کہانی سننی تھی جس نے کئی لوگوں کے سر پھاڑے ہوں، دیو بھگائے ہوں، پہاڑ گرائے ہوں، تباہیاں مچائی ہوں. مجھے نہیں آتی ایسی کہانیاں، وہ اسے گھور کر کہہ رہی تھی. اب بہت بور کرتی ہیں. رخ بدل کر اس نے کان پر ہاتھ رکھا. تو یہ کس لیے شب ہجر کے اسے ہر ستارے میں دیکھتا، وہ فلک کے جس پہ ملے تھے ہم کوئی اور تھا اسے بھول جا. سفیدے کے پتوں سے ہوائیں سرسرا کر گزری، بادلوں کی اوٹ سے نکلتی چاندنی صحن میں اتر آئی. اس کے آس پاس ہر طرف امید کے نقرے زرے بکھرے ہوئے تھے. اس نے دعا مانگتے ہوئے ان زروں کو انگلی کے پور پر چنا. آنکھوں میں ننھی جان خواب ہو کر بس گئی.
قلب سرور کو لے کر ڈوبا تو انگ انگ میں سکون ٹھہر گیا. کہاں آنکھ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. آسمان کو دیکھتے اس نے آنکھیں موند لی، پھر تکیا بھیگنے لگا، مگر لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری رہی اور کافی دیر تک ٹھہری رہی. اف یار، کتنی اچھی ایپیسوڈ تھی نا آج کی. آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ کا فیڈ بیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پتہ ہے اللہ کی عطا، دیکھو اللہ جب دیتا ہے نا تو بنجر زمین میں بھی کیسے ہی اللہ تعالیٰ پھول کھلا دیتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا. فرینڈس میں چاہوں تو اس کو بہت جلدی جلدی پڑھ کر جلدی جلدی ختم کر سکتی ہوں. مطلب کہ میں نے اپنی ان ایپیسوڈس میں اسپیڈ کو سلو کر دیا، پر اتنا اسپیڈ میں پڑھنے میں نا اس کی کشش وہ نہیں رہتی. اس کو تھوڑا تھام کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں بہت زیادہ خوبصورتی آ رہی ہے اس کی. ویسے میرا دل کر رہا تھا کہ آپ لوگ زیادہ بور نہ ہوں تو میں اس کو بہت اسپیڈ میں پڑھوں، پر جب میں اسپیڈ میں پڑھ رہی تھی نا مجھے لگ رہا تھا کہ یار اس ناول کی جو روح ہے نا وہ اندر نہیں اتر رہی. اس کا جو سمجھنے کا، اس کا کوئی جو ایکسپلین کرنے کا ہے نا سینیریو، وہ پتہ نہیں چل رہا. اصل اس کے ورڈز، اس کا اتار چڑھاؤ، ٹھہراؤ، تکلیف، دکھ، آنسو، غم، جو بھی چیزیں ہیں نا وہ اس میں پتہ نہیں چل رہی. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، آپ لوگ کو اگر ایسے لگ رہا ہے کہ میں بہت مدھم پڑھ رہی ہوں نا، آپ اس کی اسپیڈ یوٹیوب کی سیٹنگ سے جا کر تیز کر سکتے ہیں، بٹ میں یہ ہے کہ اتنی ہی اسپیڈ میں پڑھوں گی. اس کے علاوہ یار اسٹوری کیسی ہے، ہر نئی ایپیسوڈ میں نیا ٹویسٹ، نئی ایپیسوڈ میں. اب میں نے یہ والی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ دیکھیے گا آج کی ایپیسوڈ بالکل ہی ایک الگ سی ہوگی. یار کتنا اچھا لکھتی ہے نا ماشاءاللہ حسنہ حسین، کہ ہر ایپیسوڈ میں نیا ٹویسٹ آ رہا ہے اور ہر ایپیسوڈ پچھلی ایپیسوڈ سے اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے. یہ ناول جب میں پڑھنے بیٹھتی ہوں نا میرا بند کرنے کو دل نہیں کرتا، لٹرلی میرا بند کرنے کو دل نہیں کرتا. میرا کرتا ہے دل کے اس کے بعد اور، اس کے بعد اور، پھر آگے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے آگے کیا ہوا، اس کے آگے کی کیا اسٹوری ہے. تو کوشش تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ساری کہانیاں شیئر کرتی جاؤں، پوری بات آپ لوگ کو بتاتی جاؤں، اور جتنا جلدی ہو سکے ایک دن میں 2 3 4 ایپیسوڈ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں تاکہ آپ لوگ بھی جلدی سن لیں. پر میرے پڑھنے کی جتنی کیپیسٹی ہے میں اتنا ہی پڑھ سکتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ. اچھا، تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک جب تک نہیں دیں گے تو پھر تو میں آپ لوگ کے ساتھ زیادہ اسٹوریز بھی شیئر نہیں کر سکوں گی. اچھا، آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اتنا ہلکا پڑھتی ہوں. نہیں، میں بہت تیز بولتی بھی ہوں اور بہت تیز پڑھتی بھی ہوں، پر اس ناول کی جو روح ہے نا وہ فوت ہو رہی ہے میرے تیز پڑھنے سے. کچھ زیادہ ورڈز بھی فمبل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ نا مجھے خود سننے میں مزہ نہیں آ رہا، اور جس چیز میں میرا خود کا دل مطمئن نہیں ہو رہا میں آپ لوگ کو تک وہ چیز ویسے کیسے پہنچا سکتی ہوں. اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ایک ناول وہ تھی، بک تھی جو میں نے اپنے اس چینل پر پڑھی، میں انمول، وہ نمرہ احمد کی لکھی ہوئی تھی. وہ بہت ایسے ٹھہر کے پڑھنے والی تھی. اس کے بعد یہ اچھا، سب سے جو انرجیٹک میں نے پڑھا ہے نا اس وقت تک اپنے چینل پر ناول، وہ تھا مالا. تو خدا میں جب بھی ایسے اٹھاتی تھی نا پتہ نہیں کہاں سے میرے اندر انرجی آ جاتی تھی اور میں چیخ کیسے گلا. مطلب مالا ناول جب میں پڑھ رہی تھی نا میری ایک ایپیسوڈ ختم ہوتی تھی تو میرا بعد میں گلا ایسے دکھنے لگ جاتا تھا. لیکن یہ والے ناول جو ہے نا ان میں خود بخود آٹومیٹک دل کرتا ہے کہ بندہ سکون سے، تسلی سے اپنے اندر رچا کے بسا کے نا پھر پڑھے. اس کی نا اسٹوری کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہر انسان اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے. کسی کا بچپن کا ٹراما ہے، کسی کا فیوچر کا ٹراما ہے، کسی کا پاسٹ کا ٹراما ہے، کسی کا پریزنٹ کا ٹراما ہے. کوئی اپنے میکے سے تنگ ہے، کوئی سسرال سے تنگ ہے، کوئی گھر والوں سے تنگ ہے، کوئی حالات سے تنگ ہے. ایک بات ہے فرینڈس، زندگی میں کبھی کسی کو بھی مکمل جہان نہیں ملتا. کسی کو اولاد کی طرف سے کمی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو گھر بار کی طرف سے کمی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں انسان کو اپنے قریب کرنے کے، اپنے ساتھ کرنے کے. کبھی نا میری یہ نیچر تھی، میں ایسے دیکھتی تھی نا کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، میں کہتی تھی یار ان کو تو زندگی کا کوئی بھی غم نہیں ہے، ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. جہاں پر پیسہ ہوتا ہے تو وہاں کوئی غم نہیں ہوتا. پھر نا مطلب ہم لوگ نارمل سے لوگ ہیں، مطلب ہم لوگ بھی اتنے کوئی وہ نہیں ہے. تو میں یہی سمجھتی تھی کہ جب پیسہ ہوتا ہے تو سب خوشیاں ہوتی ہیں، سب اپنے ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے.
پھر نا ایک ٹائم ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی دیا، بہت دیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا شکر کریں اتنا کم ہے، بہت دیا۔ پر نا اللہ تعالیٰ نے رشتے لے لیے جیسے۔ پھر پتہ چلا کہ یار نہیں، پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ رشتے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب میں پتہ ہے کیا کہتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی اپنی اجازت ہے۔ مطلب رشتے نہ ہونا اور انسان کے پاس کروڑوں روپے ہوں، مجھے لگتا ہے وہ بے معنی ہے۔ اور اگر ہمارے ساتھ ہمارے مخلص رشتے، مخلص اپنے مخلص دوست ساتھ ہیں نا، اور اگر ہم لوگ 30 روپے کی ڈھابے سے چائے بھی پیتے ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا بیچ میں نا میں ایسے کہتی، مطلب اپنی صحت کو لے کر فار گرانٹیڈ ہو گئی تھی کہ یار ہاں ٹھیک ہے، گند بلا کھا لیا، کبھی پیزا کھا لیا، کبھی برگر کھا لیا، کبھی دہی بڑے کھا لیے۔ مجھے یہ تھا کہ یار آپ لوگ کے کان میں درد ہوتا رہتا ہے، امی کو اکثر میں بولتی تھی، ہاں آپ کے ہر وقت دانت میں درد ہوتا رہتا ہے، کان میں درد ہوتا رہتا ہے، ہمیں دیکھو ہم تو یوں ایسا کوئی گندا میں ان لوگوں میں سے ہوں نا جس کو خود کی نظر خود لگتی ہے، تو ایسا کوئی گندا معدے کا درد ہو نا، پھر مجھے پتہ چلا، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری ساری باتوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی میں کوئی الٹی بات کرتی ہوں نا، اللہ تعالیٰ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ کائنات پکڑ ہونے والی ہے۔ تو ایک چیز دیکھ کر نا دل کو بہت خوشی بھی ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ یار اللہ تعالیٰ فوراً مجھے پکڑ لیتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں ہاں اتنی تم نا اتنے ٹائم سے محنت کری ہو تو ابھی تک تمہارے چینل بھی کچھ نہیں ہوا، یہ وہ۔ امی تو خیر نہیں کہتی اتنا زیادہ، لیکن گھر والے کہتے کہ یار ساری رات جا کر ہمارا سر کھاتی ہو اور تمہارے چینل بھی نہیں ہوتے اور تم اوپر سے ایسے باتیں کرتی ہو۔ تو مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے جب میرے لیے صحیح وقت آئے گا نا، اللہ تعالیٰ ایسے میں آنکھ بند کروں گی، آنکھ کھولوں گی، ساری چیزوں کو پازیٹیو کر دے گا۔ مجھے نا 2 سالوں سے کوئی ہوپ ہی نہیں نظر آ رہی، اور اب تو زیادہ مطلب میں اس بارے میں سوچتی نہیں ہوں کہ کب ہوگا کب نہیں۔ میں کہتی ہوں یار میری اپنی اصلاح ہو جائے، میرا اپنا وقت اچھا گزر جائے، اگر کوئی سن رہا ہے، کسی کو ایک بندے کو بھی بھلائی مل جائے۔ اب میں اس نیت سے، پہلے میں اس نیت سے کرتی تھی کہ یار میرا چینل مونٹائز ہو جائے، میں ابھی تھوڑی امیر بندی بن جاؤں، میں بھی کوئی رجب بٹ کا مقابلہ کر لوں یا اس طریقے کی جسٹ کڈنگ۔ مطلب ہر انسان کا اپنا سوچنے کا سینیریو ہوتا ہے، لیکن اب میں نے یہ سوچتی ہوں مونٹائز ہو جانا، پیسے آ جانا، یہ چیزیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، پر یہ چیز بڑی بات ہے کہ ہم لوگ نا کسی کے لیے بھلائی کر لیں، کسی کے لیے اچھائی کر لیں، ہماری وجہ سے کسی کا 1% بھی اگر بھلا ہوتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ بس اب بہت ساری باتیں ہو گئی، بہت سارا آپ لوگ کا بھی ٹائم ویسٹ کر لیا میں نے۔ ہم لوگ بس اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، کوشش یہی ہوگی کہ آج ہی کر دوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر، اپلوڈ بھی فوراً کر دوں، لیکن اگر نہیں کر سکی تو انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا گرد و نواحل ویال کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھے گا۔ لو یو آل، اللہ حافظ، ملتے ہیں جلدی سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ میں تو ابھی پڑھنے لگی ہوں، اب دیکھو آپ لوگ کے ساتھ کب تک رینڈر کر کے شیئر کرتے ہو، کیونکہ اس کو رینڈر ہونے میں بھی کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں اس کو رینڈر ہونے میں۔ تو جیسے ہی یہ رینڈر ہوگی تو پھر ویسے ہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک میں اس کی اگلی ایپیسوڈ شروع کرتی ہوں، ٹائم بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا۔